Sit down, please. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार वोकेशनल कोर्स के 12वें दिन के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदेद। पहले लेक्चर के अंदर खुश आमदेद। पाकिस्तान के अंदर कानून के अंदर एक फंडामेंटल मसला लैंग्वेज का है, और सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपको पढ़ाया अमूमन अंग्रेज़ी के अंदर जाता है। जब आप सिविल कोर्ट या कचहरी के अंदर जाते हैं तो तमाम की तमाम चीज़ें उर्दू के अंदर आपको नज़र आती हैं, और आपको कोई गाइड वगैरह नहीं मिलती। आपको कोई बताता नहीं है कि मुद्दई क्या है, मुद्दा अलैम क्या है, ज़ामिन क्या है, फ़र्द क्या है, फ़र्द बै क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं होता, और एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप प्रोफेशन के अंदर पहुँचेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद ही गलतियाँ कर कर के अपना मजाक उड़वा उड़वा के या आप सारी की सारी चीज़ें सीख देंगे। दिस इज़ नो वे, राइट। इस प्रोफेशन के अंदर आपकी मदद के लिए, आपको समझाने के लिए कोई इतना एक्सेप्शनल, ख़ास तौर पे जो लैंग्वेज का डिस्कनेक्ट है ना, ख़ास तौर के ऊपर एक्सटर्नल डिग्रीज़ के साथ और लोकल LLBs के साथ। अगर आप लोकल LLB करके आते हैं तो आप अमूमन अंग्रेज़ी में कमज़ोर होते हैं, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर आप फर बड़े ज़बरदस्त लेवल के ऊपर अंग्रेज़ी करनी शुरू कर देंगे। आप अगर एक्सटर्नल प्रोग्राम करके आते हैं तो आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि जी ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको लगता है कि पता नहीं कोई खलाई मखलूक के पढ़ने के लिए जो टेक्निकल अल्फाज वगैरह इस्तेमाल किए हों। इस मामले के अंदर अगर किसी ने इस प्रोफेशन के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, एंड इट वाज अ वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़ कि रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई, बल्कि मैडम ने ख़ुद हमें अप्रोच किया और बार काउंसिल के ऊपर कि इन्होंने ये कमी को ताही प्रोफेशन के अंदर फील की। और मैडम महरीन नदीम, एडवोकेट हाई कोर्ट, approached us and basically said that she has written a book called कचहरी स्पीक। मैडम आपके पास कचहरी स्पीक के नाम से एक किताब यहाँ पे अवेलेबल की है, जिसके अंदर हर उर्दू का लफ्ज़, हर अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जो टेक्निकली इस्तेमाल किया जाता, मोस्ट ऑफ द शुफ़ा शरीक, कोशेरर, प्रीएम्पशन, शुफ़ा क्या चीज़ होती है, ना सिर्फ उसकी डेफिनेशन उर्दू अंग्रेज़ी के अंदर आपके लिए अवेलेबल कर दी हुई है, बल्कि उसके साथ साथ केस लॉ वगैरह और किस किस कानून के अंदर वो किस तरीके से इस्तेमाल किया गया वो भी सारे का सारा अवेलेबल कर देते हैं। मैडम ये बता रही थी, आई वुड रिकमेंड एक्चुअली गेटिंग दिस बुक। वैसे आपके पास जो ऑलरेडी तमाम दोस्तों के पास किताब मौजूद होगी, रमूज़ वकालत पंजाब बार काउंसिल ने PLJ वालों ने जो छापी है, उसमें भी आपने अगर उसको कभी खोल के देखा हो तो उसके अंदर भी उर्दू अंग्रेज़ी वाली डिक्शनरी मौजूद है। मगर केस लॉ और उन चीज़ों के साथ लगता तो ये कि मुझे वैसे कमीशन मिलनी चाहिए इस किताब के अंदर, जितनी मैंने तारीफ़ कर दी है, बट दिखाना ये चाह रहा हूँ कि समवन ऑफ relatively younger age but has done exceptional work in the profession. मैं आपके सामने मुख्तलिफ टाइम के ऊपर मसूद खटक साहब का जिक्र करता हूँ। ही इज़ अ न्यू एंट्रेंट एज वेल हु हैज़ रिटन द बेस्ट बुक्स अबाउट वकालत कैसे करते हैं। मैडम हैज़ डन एन एक्सेप्शनल वर्क एज अ प्रोफेशनल लॉयर। शी एंटर्ड इन टू द करियर। मैडम की 5 साल की स्टैंडिंग है, बट शी हैज़ डन वॉट 25-50 साल के जो साहिबान हैं उन्होंने नहीं किया, यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर के ऊपर। द एक्सेप्शनल थिंग अबाउट मैडम ऑल्सो इज़ कि इब्तदा के अंदर तो उन्होंने शर्जील अदनान शेख साहब के साथ काम किया एज एन एसोशिएट। पंजाब यूनिवर्सिटी की लोकल डिग्री है, मगर इन्होंने फिर भी कमी कोताही यहाँ पर प्रोफेशन में फील की, तो उसके बाद जाकर नाउ प्रेजेंटली शी इज़ वर्किंग विद बैंक ऑफ पंजाब। उनके लॉ ऑफिसर हैं फॉर लीगल अफेयर्स, और ऑम्बड्समैन के सामने भी पेश होती हैं बैंक के बिहाफ के ऊपर, और वहाँ पे भी ये जो आम डे टू डे वकालत के अंदर आपको जो मुश्किलें फ़ील करते हैं वो मैडम ने फ़ील की, और उसके लिए एक आउटस्टैंडिंग वर्क किताब लिख डाली। एक कमी कोताही बार वोकेशनल कोर्स के अंदर लेक्चर्स और ट्रेनिंग में आपने सारों ने ये भी फ़ील की होगी कि तमाम के तमाम जितने भी लेक्चर्स आज तक डिलीवर करवाए गए हैं वो मर्दों ने किए हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ हमारी 52% पॉपुलेशन इज़ फ़ीमेल, और इस प्रोफेशन के अंदर भी बेशुमार एंट्री अब फीमेल्स की हो रही है। कराची के अंदर तो काफ़ी इट्स द नॉर्म, यहाँ पे अनयूजुअल ट्रीट किया जाता है, और उनके जो मुश्किलात, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनको किस तरीके से वो अपने इस प्रोफेशन में कैसे थ्राइव कर सकते हैं। शायद मर्द हजरात को इतना बेहतर आपको गाइड वगैरह ना कर सकें, तो हमारे लिए ऑनर है
کہ میڈم اس پرسپیکٹیو کے اوپر بھی آ کر آپ سے بات کریں گے, اور خاص طور پہ میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے جو فیمیل کینڈیڈیٹس ہیں کھل کے ان سے پوچھیں ان کا ایکسپیرینس کیسے رہا, کس ڈائریکشن کے اندر جانا چاہیے, کیا اور کس طریقے سے اس پروفیشن کے اندر تھرائیو کیا جاتا ہے, واٹ از دا اسکوپ فار ویمن ایز ویل, لٹیگیشن میں بھی اور دوسری سائڈ کے اوپر بھی سارے کا سارا کیجیے گا. سو وداؤٹ فردر اڈو, بہت مشکل ٹاپک کا نام رکھا ہوا ہے, نیویگیٹنگ لیگل لینگویج اینڈ ایکسپلورنگ لیگل ٹریجیکٹریز ان لا. اس کو میں نے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کچہری کی زبان, مشکل الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں, اور اپنا آپ نے کریئر کس طریقے سے, آلٹرنیٹ آپشنز آپ کے پاس کیا موجود ہیں, کہ بینک کے پاس کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں, ٹیچنگ کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں. ان کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے لیے آنر ہے کہ ہمارے درمیان میڈم میرین ندیم موجود ہیں. پلیز, تھینک یو میڈم, یور اسٹوڈنٹس. Assalamu alaikum everybody. Thank you so much Qayyum Saab for the most generous introduction. It's an honor to speak to everybody here, and like Qayyum Saab said, if I'm the first female lawyer to speak to all of you, I hope that for all the young girls over here, it will serve as a reminder, it will rekindle your faith in this profession, that there's room, there's opportunity, and there's space for you. اینڈ فار جتنے بھی ہمارے یہاں پہ میل لائرس بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ہوپ دیٹ اٹ ول سرو ایز اے ریمائنڈر دیٹ دس پروفیشن از ایز مچ آورز ایز اٹ از یورز, اینڈ ونس یو ہیو ورن دس بلیک بلیزر, وی آر آل ایکول. اینڈ وداؤٹ فردر اڈو لیٹس بگن ود دا لیکچر. کچھ پرفنکٹری سے میرے کریڈینشیلز اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو گو ان اے لٹل مور ڈیپتھ تاکہ یو ہیو اے فیئر آئیڈیا as to why you can relate with this lecture, اور جو میں کہہ رہی ہوں وہ شاید آپ اس کو زیادہ ریلیٹ کر پائیں. No talking please, it's rude if you're talking in the middle of the lecture, so please show some respect. Firstly, I'm a first generation lawyer. اپنے فیملی میں I was the first one who voluntarily chose this profession, and being a first generation lawyer, it's I think definitive of the fact کہ a lot of trial and error. بہت آپ کر کے سیکھتے ہیں, آپ کو لا فرم میں انٹرنشپس کیسے ملنی ہیں, آپ نے انٹرویو کے لیے کیسے جانا ہے, سیلری نیگوشیٹ آپ نے کیسے کرنی ہے, your working hours, all of these things, a lot of trial and error, بہت ساری غلطیاں بھی کیں, unpaid labor بھی کیا, so we'll talk on that as well. My first practice was as a corporate and transaction lawyer. Then I moved into civil litigation before the lower courts and the high court. I assisted some senior lawyers before cases in the Supreme Court, and currently I am working, like Qayyum Saab already introduced, as a law officer for the Bank of Punjab, which is primarily an in-house position. So anything that you can think of کہ ہم اس career میں explore کر سکتے ہیں, I've been there and I've done that. So I will hopefully explain to you and share my experiences اور آپ نے کس طرح سے اپنا کریئر کو لے کے چلنا ہے. بٹ اس لیکچر کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. فرسٹلی از نیویگیٹنگ لیگل لینگویج, اینڈ سیکنڈلی از ایکسپلورنگ کریئر آپشنز ان لا. جیسے کہ آل آف یو مسٹ لائک نو بائی ناؤ دس بک دا کچہری اسپیک. میں ایک اور اے لیول بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہوں, اور پھر میں پنجاب یونیورسٹی چلی گئی. پنجاب یونیورسٹی میں آل دو میرے ٹائم کے اوپر ایک کورس ہوتا تھا پلیڈنگ اینڈ کنوینسنگ کا, جس میں اردو کے کچھ ٹاپکس شامل ہوتے تھے, لیکن جب میں پریکٹس میں آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو میں پڑھ کے آئی ہوں وہ مجھے کریئر میں اتنا ہیلپ نہیں کر رہا. آئی واز اسٹل ایز کلیولیس ان کورٹس ایز آئی واز ان لا اسکول. سو یہ جو بک ہے یہ 3 سال کی ریسرچ ان سول کورٹ, ایوان عدل, ضلع کچہری, 3 سال کی محنت کے بعد ایک ڈیٹا بیس کلیکٹ کیا, بہت سارے ریڈر صاحبان اور احمد کے دفتروں میں بیٹھ کے ان سے ڈیٹا بیس ریکور کیا, بہت ساری ہیئرنگس سنی جہاں پہ
صرف اس مقصد سے کہ میں کچھ لیگل لینگویج پک کر سکوں یا اپنا ڈیٹا بیس انکریز کر سکوں. اس کے بعد اس کتاب کو کلمنیٹ کیا, اس میں کیس لاز انکارپوریٹ کیے, جسٹ بیکاز کہ جو چیزیں میں نے فیس کی وین آئی کیم ان ٹو پریکٹس, آئی کین ہوپ فلی میک دا پاتھ لٹل بٹ ایزیئر فار دا پیپل ہو فالو ان دس پاتھ. سو ایک بہت پرٹیننٹ کویشچن اس پوائنٹ پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وائی ڈو آئی نیڈ ٹو نو لیگل ورنیکولر ان اردو. بیکاز جب ہم پریکٹس شروع کرتے ہیں یا ہم لاء کالجز میں ہی ہوتے ہیں, عموماً مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ کچہری کو ہم اسکپ کر جائیں گے اور ہم ہائی کورٹ کی وکالت سیکھیں گے بھی, دیکھیں گے بھی, کریں گے بھی. سو جیسے کہ اگر ہم اے بی سی نہیں سیکھیں گے تو ہم ایسے کیسے لکھ پائیں گے. اسی طرح سے اگر ہم کچہری میں پریکٹس نہیں کریں گے تو ہم اس طرح کی ساؤنڈ اور کمپیٹنٹ انڈرسٹینڈنگ آف سپیریئر کورٹس میں ہم لیک کرتے رہ جائیں گے. سو پوائنٹ وائز اس کو اگر ہم لے کے چلیں, سو فار اے نیسیسری فار اے کمپیٹنٹ لاء پریکٹس, بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو بیس لائن سے پریکٹس, پروسیجر, تمام پلیڈنگ, کنوینسنگ, ڈرافٹ کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا, انٹرپریٹ کرنا آنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے اس کو اپیل میں, رٹ میں ڈیفینڈ کرنا ہے بفور سپیریئر کورٹس, بٹ یو یور سیلف ڈونٹ انڈرسٹینڈ ویئر دا پلیڈنگ از کمنگ فرام, اٹ ول set you back, it will hurt you, it will hurt your client, and none of us want that. Point number 2 is understanding the base pleadings and impugned orders in appeals and writs. Like I said, effective communication with diverse clientele. جب آپ وکالت کرنا شروع کرتے ہیں, you cannot possibly anticipate کہ آپ کو کس طرح کے کلائنٹیل آپ اٹریکٹ کریں گے, یا آپ کو کون سا کیس you want to take, which case you don't want to take. اسپیشلی اگر آپ پرو بونو کیسز میں جائیں, بیکاز آئی والنٹیئر ایز اے پرو بونو لائر فار دا ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن. بہت مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں, وچ پرہیپس یو کین ناٹ 100% ریلیٹ ود دیم, بٹ ایز اے لائر اٹ از absolutely essential that you have impeccable communication skills irrespective of کہ آپ کے سامنے کون بیٹھا ہے اور آپ سے کون بات کر رہا ہے. جیسے ایک بڑی فیمس کوٹیشن ہے, ڈریس ان روم ایز رومنس ڈو. اسی طرح کے جب جو آپ سے بات کر رہا ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ ایز اے لائر دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو ریلیٹ ٹو یو. اگر آپ کا کلائنٹ مکمل طور پر پنجابی اسپیکنگ ہے اور آپ اس کو انگلش میں بات کرنا شروع کر جائیں گے, تو شاید وہ آپ سے اتنا پرفیکٹلی ریلیٹ نہ کر پائے, اینڈ دے ول ناٹ ٹرسٹ یو ایز اے لائر ایز ویل. سو دیٹ از وائی اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو اردو لیگل جارگون, اردو لیگل ورنیکولر پہ آپ کا کمانڈ, آپ کا ہولڈ بہت ضروری ہے, سو دیٹ اٹ کین ایڈ ایز اے لائف اسکل, ایز اے سافٹ اسکل ان افیکٹو کمیونیکیشن. اینڈ براڈن یور آڈینس, آئی تھنک ویو آلریڈی ڈسکس دیٹ. اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ایک کلمینیشن ہے آف آل آف دیز پوائنٹس اباؤ, دیٹ یو ول اسٹیبلش یور کریڈیبلٹی اینڈ کانفیڈنس ایز اے لائر. یو ول ناٹ ہیزیٹیٹ, you will not feel incompetent or you will not doubt yourself اگر آپ کو مکمل طور پر انگریزی اور اردو کی وکالت میں, اس کی لینگویج میں کمانڈ حاصل ہوگا. اب ہم یہ جو کویشچن ابھی ہم نے ذکر کیا جس کا کہ کیوں اردو لینگویج میرے لیے یا آپ کے لیے جاننا یا سیکھنا کیوں ضروری ہے, اس کویشچن کو ہم مائنڈ میں رکھتے ہوئے اگلی کچھ منٹ اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنا, اٹ از دا ہیرارکی آف کورٹس. سو وی اسٹارٹ فرام دا کورٹس آف فرسٹ انسٹنسز وچ آر civil judges and magistrates depending on the jurisdiction, civil and criminal respectively, and then we move on to the additional district and session judges, high courts, and ultimately supreme courts. اس میں tribunals کا ذکر اس لیے نہیں ہے to avoid confusing everybody, because we just need a generic idea کہ کورٹس کی ہیرارکی کس طرح ورک کرتی ہے. Now why is it important that we are looking at this particular hierarchy? جیسے کہ ہم نے کہا کہ جی جی سر, دو چیزیں آپ چیک کریں گے. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اگلے 2 سال میں آپ کون سے لیول کے اوپر کام کریں گے. اوپر والے تو 4 لیول آپ کو ایکسیسیبل ہیں نہیں, ٹھیک ہے, اور نیچے جو نیچے والا لیول آپ کو اویلیبل ہے, اس میں زبان کون سی استعمال ہوتی ہے, 99. دوسرا آپ اس چیز کے اندر یہ نوٹس کریں کہ سب سے زیادہ چوڑا کون سا ایریا ہے,
सबसे ज़्यादा स्कोप मुकदमों का कौन से एरिया के अंदर है? तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका ये ख्याल है कि मैं अंग्रेज़ी की जाके ऊपर करूँगा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो 5 या 10% मुकदमे आपको मार्केट के अंदर मौजूद हैं, वो भी सारे के सारे सीनियर्स वगैरह के पास जाएंगे। हाई कोर्ट के अंदर भी यही है, एपलेट लेवल पे भी यही है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेला जा सकता है और आपका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, सबसे ज़्यादा मुकदमे, और सारे शुरू भी नीचे से ही होते हैं। रिट के अंदर तो आप छलांग मार के सेकेंड लेवल के अंदर चले जाते हैं, बाकी जितने मुकदमे आपको नीचे से उठा के ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड दिस एज वेल, द वे द सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड एज वेल इज कि उसकी लैंग्वेज सीखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम उधर है, सबसे ज़्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस उधर है। अगर आपका ख्याल आप छलांग मार के आप सेकंड के अंदर आप रिट लेके या आप एग्जाम्शन लेके आपने तो हाईकोर्ट का वकील बनना है, ऊपर तो काम ही बड़ा लिमिटेड है इन द शेयर नंबर। So please appreciate that about this as well. I'm sorry. नहीं मतलब थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन. अच्छा, अब हम अगर इस को इफ़ यू कैन आई होप अच्छा बुक है, ठीक है, ओके. सो अभी भी अगर आप लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं तो आप आई डोंट नो अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है इन सिविल कोर्ट्स या ठीक है, बट विल टॉक अबाउट दैट. यहाँ पे अभी भी प्लीडिंग्स इंग्लिश में एट आई एम टॉकिंग अबाउट द सबऑर्डिनेट लेवल्स, आपके ज़िला कचहरी में सिविल कोर्ट्स में आप प्लीडिंग इंग्लिश में फ़ाइल कर सकते हैं. लेकिन अगर आप कुछ रिमोट एरियाज़ में जाएं, छोटी तहसीलों छोटे ज़िलों में जाएं, जैसे डस्का कचहरी है, पतोकी हो गया, वहाँ पे अभी भी दावाजात, आपके जवाब दावाजात, तमाम चीज़ें जो आपकी प्लीडिंग है वो मुकम्मल तौर पर उर्दू में फ़ाइल होती है. टू द एक्सटेंट कि मोस्टली वो प्रिंटेड भी नहीं होती, वो हाथ से लिख के फ़ाइल करी जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस का निज़ाम कुछ इसी तरह से है. नाउ अगर हम क्वेश्चन अब हमारे माइंड में है कि वाई डू वी नीड टू नो उर्दू लीगल वर्नाकुलर, the first answer lies in the rules and orders of the Lahore High Court. Agar as lawyers it's very important to always question the whys and the whens and the hows. अगर आप क्यूरियोसिटी रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपके जो तमाम सवालात हैं आप उनके जवाबात तक पहुँचते चले जाएंगे. तो क्यों ज़रूरी है उर्दू ज़बान पे हमारा कमांड? क्योंकि इट इज़ अ नेसेसिटी ऑफ द लॉ. हमें रूल्स एंड प्रोसीजर्स में बता दिया गया है कि उर्दू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ ऑल कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट. एंड इफ़ वी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के नीचे आपकी 90% ऑफ द वकालत हो रही है. आपके सिविल जजेस, आपका बेसिक जो कोर्ट्स हैं, सिविल जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, एडीजेस, डीएसजेस, तमाम कोर्ट्स की जो लैंग्वेज है दैट इज़ उर्दू. तो अगर आपने वकालत शुरू करनी है, यू हैव एन इंटरेस्ट इन लिटिगेशन, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये हम में से कोई भी इस बात को 100% नहीं कह सकता कि हम हमेशा अपना क्लाइंट बड़े शहरों से उठाएंगे. बहुत दफ़ा आपका कुछ ज़मीनों का इशू होता है, प्रॉपर्टी का इशू होता है. I think it's our responsibility to represent those who cannot even afford the fees that we want to charge them. Sometimes you have to take pro bono clients. So it's very important as from a moral aspect as well as it is necessitated in the law. Coming forward, necessity of procedure. अगर हम सिविल लिटिगेशन की तरफ जाते हैं तो एक सिंपल सी दावा दायर करने के लिए भी कुछ प्रोसीजरल चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत ज़रूरी है उनको माइंड में रखना. अगर हम फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि हमने अपना लाहौर में केस फ़ाइल करना है, सिविल सूट फ़ाइल करना है, हमने सूट अपना ड्राफ्ट कर लिया, हमने इंग्लिश में ड्राफ्ट किया है, ठीक है, हमने अपने सारे उसमें एफिडेविट्स, तमाम चीज़ें, हमारी डॉक्यूमेंटेशन इज़ इन इंग्लिश. अब हमने कुछ नेसेसिटी ऑफ प्रोसीजर है जो कि हमें हमारा सिविल प्रोसीजर कोड बताता है कि हमारे सूट के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन इज़ मैंडेटरी. उस डॉक्यूमेंटेशन की अवेलेबिलिटी इज़ विद इन द कोर्ट्स, जिसके टेम्पलेट्स मौजूद हैं. वो टेम्पलेट्स उर्दू में मौजूद हैं. जैसे कि आप अगर देखें स्क्रीन की तरफ, तो एक तरफ फ़र्द पता है और एक तरफ नमूना फहरिस्त ऑर्डर 7 रूल 14. सीपीसी में हम पढ़ के आते हैं, ऑर्डर 7 हम पढ़ के आते हैं, लिस्ट ऑफ रिलायंस हम पढ़ के आते हैं, एड्रेस मेमो हम पढ़ के आते हैं, लेकिन वो थेरेटिकली है. जब हम उसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो वी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि हाउ टू ट्रांसलेट थेरी इनटू प्रैक्टिस. अगर हम इसको इफ़ एवरीबडी कैन लुक एट द फ़र्द पता,
اس پہ یار نو ٹاکنگ. از اٹ سو بورنگ کہ آپ لوگ اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو بورنگ لگ رہا ہے آپ جا سکتے ہیں, دیٹس کمپلیٹلی فائن. اگر ہم فرد پتہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ نیچے جو 4-5 کالمز ہیں اس میں مجھے نظر نہیں آ رہا, اچھا اٹ سیز نام, ولدیت اینڈ قومیت. سو بیسکلی دس از دا نیم, یور پیرنٹیج اینڈ یور کاسٹ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا آتا ہو, ہمیں انگلش لینگویج کی اردو میں کیا یوزیج ہے, کیونکہ اگر ہم نے یہ فل کرنا ہے اٹ از ویری کنوینئنٹ کہ ہم منشی کو پکڑا دیں کہ جاؤ دعویٰ دائر کراؤ, لیکن اگر آپ کو ہی نہیں پتہ کہ وہ دعویٰ دائر کیسے ہو رہا ہے تو اٹ ول سیٹ یو بیک. It will be very easy to fool you. It will be very easy to get away with problems کیونکہ آپ کو ہی نہیں پتا کہ what are the things that you need to look out for. So جو بیسکس ہیں ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایک دفعہ سیکھ لیا ہے, اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ ہر دفعہ اپنے ہر سوٹ میں یہ فارمیلٹیز پوری کریں, لیکن ایک دفعہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے so that nobody can get away with anything. تمام چیزیں اگر ہم اس میں دیکھیں, ایک دوسرا ورڈ اس کے اندر یوز ہوا ہوا ہے which says سکونت. اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ شو آف ہینڈز, ہاؤ مینی آف us know what it means? Okay, a good amount of people, but for those of us who don't know, ہم اسی طرح غلطی کر کے سیکھ کے دوسروں سے سیکھ کے ہم پھر اس کو پریکٹس میں لے کے آتے ہیں آگے بھی. سوری میں آپ کو, اچھا ویری ویری گڈ کویشچن. جب ہم نے نوٹس جمع کرانے ہیں تو یہ ڈیفینڈنٹ کی ڈیٹیلز کے لیے تمام چیزیں دی جاتی ہیں, وچ از دا ٹیسٹیمنٹ کہ جو پلینٹف ہے اس نے ڈیفینڈنٹ کا جو پتہ ہے, ریزیڈنس ہے, ڈیٹیلز ہیں وہ جینوئن دی ہیں. اس کے لیے یہ فرق پتہ استعمال ہوتا ہے. اس میں جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ڈیفینڈنٹ کی جاتی ہیں, رائٹ. جہاں پہ بھی آپ نے نوٹس کرانا ہے وہاں پہ یہ لگے گا, رائٹ. جی یس, آپ ایک ایپلیکیشن فائل کرتے ہیں. آپ ایک ایپلیکیشن فائل کرتے ہیں جس میں آپ ڈیفینڈنٹ کا نیا ایڈریس اس کے اندر لکھتے ہیں, اور آپ اس کے اندر پریئر جو لکھیں گے وہ کورٹ سے یہ لکھیں گے کہ اب ایز ٹو مائی نالج دا ایڈریس ہیز بین چینجڈ. اور اگر ڈیفینڈنٹ کی حاضری نہیں ہو رہی ہے ٹل دیٹ پوائنٹ تو اب آپ کورٹ میں اپنی پریئر میں یہ بھی لکھیں گے کہ اب اس ایڈریس پہ نئے نوٹسز کیے جائیں, رائٹ. اچھا ہاں جی یہ ضروری ہے کیونکہ آپ اس کے اندر اپنے ڈیفینڈنٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ لکھیں گے, وچ از اے ٹیسٹیمنٹ کہ آپ نے جو ڈیٹیلز دی ہیں وہ درست ہیں اور آپ فریولس لٹیگیشن میں شامل نہیں ہو رہے ہیں, رائٹ. یہ سول پروسیجر کوڈ کے اندر آپ اس کا سیکشن ڈھونڈ سکتے ہیں, رائٹ. اچھا نیکسٹ اپ دا نمونہ فہرست زیر آرڈر 7 رول 14, وچ آئی تھنک ہم لوگ تمام لوگ جو ہم سی پی سی پڑھ کے آتے ہیں اس کے اندر آرڈر 7 از ون آف دا پرائم سیکشنز بیکاز اٹ ٹیچز اباؤٹ دا پلیڈنگز اینڈ دا کنوینسنگ. اس کے اندر ہم نے جتنی بھی ڈاکیومنٹیشن پہ ریلائی کیا ہوتا ہے جو ہمارے پوزیشن میں ہوتی ہے, یہ اس کا ایک ٹیسٹیمنٹ ہوتا ہے یا ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ وٹ ایور ڈاکیومنٹس دیٹ آئی ہیڈ ان مائی پوزیشن دیٹ آئی ایم ریلائنگ آن, آئی ہیو اٹیچ دیز ڈاکیومنٹس. ایک اس کے اندر ایک کی پوائنٹ ہے جو کہ کافی دفعہ ہم ایز فریش لائرز اوور لک کر جاتے ہیں, اسپیشلی ایٹ دا ٹائم آف ایگزامینیشن, کیونکہ لا ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ جو ڈاکیومنٹیشنز ایٹ دا ٹائم آف سبمیشن آف پلیڈنگس نہیں جمع کرائے ان پہ ہم ایویڈنس نہیں کرا سکتے. سو دس پرٹیکولر پیس آف انفارمیشن از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اس کے اندر اپنا بھی دیکھنا ہے اور جو ڈیفینڈنٹ نے دائر کیا ہے وہ بھی دیکھنا ہے, کیونکہ اٹ ول ہیلپ یو ایٹ دا ٹائم آف کنڈکٹنگ یور ایگزامینیشن, کراس ایگزامینیشن, ایگزامینیشن ان چیف ایکسیٹرا. نیکسٹ, یہ 3 کچھ پرفنکٹری سے ڈاکیومنٹیشن ہے جس میں آپ کا سمن ہے, نوٹس ہے, وکالت نامہ ہے اور ڈائری شیٹ ہے. ڈائری شیٹ آپ سے اگر ہم شروعات کریں تو ڈائری شیٹ کے اوپر آپ کے تمام کورٹ کی ڈیٹیلز, آپ جب دعویٰ دائر کرتے ہیں وہ کس کورٹ میں اسائن ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز, اور ڈیفینڈنٹ کی ڈیٹیلز, آپ کا پٹیشنر کی, پلینٹف کی ڈیٹیلز, CNIC, آل دوز ڈیٹیلز آر انکلوڈیڈ اوور ہیئر.
وکالت نامہ از ویری امپورٹنٹ بیکاز دیٹ از یور پاور آف اٹارنی. اٹ از یور آتھرائزیشن کہ کلائنٹ نے آپ کو آتھرائز کیا ہے ٹو ریپرزینٹ دیم. اینڈ سمن یا نوٹس جو آپ ڈیفینڈنٹ کو یا رسپونڈنٹ کو کورٹ کے آرڈر کے بعد ایشو کراتے ہیں. جی نہیں, دیٹس ناٹ نیسیسٹی. دیکھو میرے نالج کے حساب سے انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں. سمن کسی بھی پوائنٹ پہ یوز کورٹ کر سکتی ہے کسی کو سمن, اور نوٹسز جو ہیں وہ شروعات میں ایشو ہوتے ہیں ٹو کال دا پلینٹف سوری دا ڈیفینڈنٹس جن کو آپ نے امپلیٹ کیا ہوتا ہے. اچھا, اب ہم آئیں اگر کرمنل پروسیجر کے اوپر. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے ٹورڈز کرمنل لٹیگیشن تو دس پیس آف انفارمیشن, دس ڈاکیومنٹ ول بی دا فرنٹ اینڈ سینٹر آف یور لائف. اس کو کیا ہے, یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ شاباش. ایف آئی آر کا مور اور لیس فارمیٹ اگر ہم نے اپنی لائف میں کبھی ایف آئی آرز دیکھی ہیں وہ اسی طرح سے اردو میں یا ہینڈ ریٹن, بہت اگر آپ کی اچھی قسمت ہو تو پرنٹڈ, اسی طرح سے اردو میں ہوتی ہیں. کبھی کسی نے انگریزی میں ایف آئی آر دیکھی ہے لکھی ہوئی کورٹ پولیس کی؟ آپ نے بھی دیکھی ہے, اور ٹھیک ہے, ہاں شاباش, ویری گڈ. ہی سیڈ بیٹر کاپی دیکھی, یہ پڑھی نہیں جاتی. اچھا, اگر ہم اس کی روٹس کو ٹریس کریں کہ میجورٹی آف دی ایف آئی آرز اردو میں کیوں ہوتی ہیں اور ان کا اردو میں ہونا لازمی کیوں ہوتا ہے, اگین ویو آسکڈ اس وائی. اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے رولز اینڈ آرڈرز آف دا ہائی کورٹ والیوم 5. اگر ہم اس کے ہائی لائٹڈ پورشنس میں دیکھیں تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ایف آئی آر نیڈس ٹو بی ان اردو اونلی. اور اگر ہم پوائنٹ 10 کو دیکھیں, ریکوری میموز ان اردو اونلی. اب اگر ہم وی ٹچ بیس ٹو واٹ دا کویسچن واز, وائی ڈو آئی نیڈ ٹو نو اردو لینگویج, اگین ہمارا آنسر جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از نیسیسٹی آف پروسیجر. اگر ہم نہ بھی سیکھنا چاہیں تو ہمیں پروسیجر کو فالو کرنے کے لیے, پروسیجر کو رسپیکٹ کرنے کے لیے, اس کو ہمیں فالو کرنے کے لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ ہمیں اردو لینگویج, اردو ورنیکولر پہ ہمارا کمانڈ ہونا ضروری ہے. نیکسٹ, اب ہم اگر جی ہم پنجاب تک رہیں گے تو پھر آپ ٹرانسلیٹ کرائیں گے, آپ ایک اس کو ٹرانسلیٹ کرائیں گے بیکاز اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے دے شوڈ نو واٹس ریٹن ان دی ایف آئی آر. اگر آپ کو ہی سمجھ نہیں آ رہی دین مے بی یو نیڈ ہیلپ. یو نیڈ ہیلپ کہ آپ کو کوئی ٹرانسلیٹ کر کے دے سو یو کین ڈیفینڈ دا کیس پراپرلی. ہم دیکھو, لیٹس گو بیک, واٹ ڈز اٹ سے, اٹ سیز رولز اینڈ آرڈرز آف دا لاہور ہائی کورٹ. ٹھیک ہے, ہم لاہور کی بات کریں, ہم پنجاب بار کاؤنسل میں بیٹھے, ہم پنجاب تک رہیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم, آپ کا بہت پرٹیننٹ کویشچن ہے, مے بی آئی ول آلسو لک ان ٹو اٹ اینڈ لرن اباؤٹ اٹ کہ سندھ میں اور باقی پروونسز میں ہاؤ ٹو مینیج دیٹ. اٹس اے ویری گڈ کویشچن اینڈ مے بی آئی گیٹ ٹو لرن آن دیٹ ایز ویل. بٹ بیکاز ابھی ہم لاہور میں ہیں, لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں, سو ویل اسٹک ٹو دس, رائٹ. اچھا, اب ہم اگر اپنا نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یار ہم موسٹلی ہم اردو اسپیکنگ لوگ ہیں, ہم اپنی ڈیلی کانورسیشن اردو میں کرتے ہیں, تو ہم وی ول مینیج ان کورٹس ایز ویل. سو دس از اے myth that I faced and debunked when I came into practice, because there is Urdu and then there is legal Urdu. اگر ہم اس کو ٹیمپلیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ایک بڑا کامن سا انگلش کا ورڈ ہے گفٹ, گفٹ کی لوز اردو ٹرانسلیشن از تحفہ. لیکن جب ہم لاء میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہمیں گفٹ کو اگر ہم اردو میں اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں دیٹ از ہبا. اگر اب ہم سوچیں کہ یار اردو میں تو تحفہ ہوتا ہے تو ہبا کہاں سے آ گیا. ہبا بیسکلی از an Arabic word which literally means to give. اور I'm sure ہم نے اسکول سے ہی یہ بات سب نے سنی ہوگی کہ اردو ایک لشکری زبان ہے. It is an amalgam of a lot of different languages.
تو کیا اب اس پوائنٹ پہ ایک سوال اور ریز ہوتا ہے کہ کیا تمام اردو ورنیکولر کے روٹس لائے ان عربک؟ سو اس کو ہم اب فردر ڈسکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹے آرڈر یا انجنکشن، اگر ہم اس کو لوسلی اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ روکنے کا حکم، جبکہ لاء کے اندر حکم امتناعی، ہم اسٹے کو حکم امتناعی کہتے ہیں. اب حکم تک تو ٹھیک ہے، امتناعی از ناٹ اے ویری کنونشنل اردو ورڈ جو ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لینگویج میں استعمال کرتے ہوں، وچ اگر ہم اس کی ڈیریویشن میں جائیں، ایٹمالوجی میں جائیں، سو اٹ از ڈرائیوڈ فرام دی اردو ورڈ امتناع وچ بیسکلی مینس ٹو پروہیبٹ، روک دینا. تو اس طرح سے ایک جو ہم مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم کیونکہ اردو بولتے ہیں تو ہم لیگل لینگویج بھی کسی طرح سے نیویگیٹ کر لیں گے، دیٹ از اے مسکنسیپشن. یو نیڈ پریکٹس، یو نیڈ ایکسپوجر اینڈ یو نیڈ اے لاٹ آف ریڈنگ. اگر ہم نیکسٹ چیز پہ آتے ہیں، بیسکلی ڈفیکلٹیز فیسڈ بائی ینگ لائرز ان لرننگ اینڈ ماسٹرنگ اردو لیگل لینگویج. یہ جو 4-5 باتیں ہیں، these are the things that I have faced personally which basically led me to write this book. اگر ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس کریں which are deficiencies in legal education، مجھے نہیں پتا پنجاب یونیورسٹی کا کریکولم کیا ہے، لیکن لائک آئی سیڈ when I was in پنجاب یونیورسٹی تب ایک پارٹ 3 میں یعنی کہ فائنل ایئر میں ایک پیپر ہوتا تھا پلیڈنگ اینڈ کنوینسنگ کا. ابھی بھی ہے، اوکے دیٹس گڈ ٹو نو. اس کے اندر کچھ کویشچنز آپ نے ایک دعویٰ آپ نے اردو میں لکھنا ہوتا تھا، ایک جواب دعویٰ اردو میں لکھنا ہوتا تھا، اور ایک انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹس کا پورشن اردو میں کرنا ہوتا تھا. کنوینسنگ، ہاں بالکل ٹھیک، کنوینسنگ ہوتی ہے. لیکن ہم سب پنجاب یونیورسٹی سے نہیں آتے ہیں، ہم کچھ ہمارے فیلو لائرز ہیں جو ایکسٹرنل پروگرام کرنا پسند کرتے ہیں. اس کے اندر واٹ اٹ ڈز ٹو یو از دیٹ اٹ ڈیوائڈز یو آف دی اپرچونیٹی آف دا ہیڈ اسٹارٹ، کہ آپ کو ہلکا سا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ واٹ از کمنگ یور وے. سو the legal education system does not prepare you for practice, اسپیشلی اگر آپ نے لٹیگیشن پرسو کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلائنٹل اٹریکٹ کریں اور آپ سوٹس فائل کریں اور آپ آرگیومنٹس کریں. سو the theoretic, like I said, the theory is very hard to translate into practice. That is one of the things that I personally faced. And ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میں ایکچولی پہلے بھی ایک اسی طرح سے کسی ایونٹ پہ اسٹوڈنٹس کو سنا چکی ہوں کہ میری پہلی ہیئرنگ تھی in the civil courts, اور my senior trusted me. He said کہ آپ you can take this hearing yourself. And I went and جج صاحب نے مجھے کہا کہ آپ روپکار جمع کرا دیں. I had absolutely no clue کہ روپکار ہوتا کیا ہے. جج صاحب کو تو میں نے کہہ دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہو جائے گا، ٹھیک ہے آپ آرڈر کریں میں جمع کرا دوں گی. اور پھر باہر نکل کے I felt so guilty کہ میں ایک بندے کو ریپرزینٹ کرنے آئی ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. سو واٹ آئی ڈیڈ واز کہ میں اہلمت کے پاس گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ روپکار کیا ہوتا ہے. اینڈ واز کائنڈ آف ہم کہ ہی ایکسپلینڈ ٹو می کہ وہ ایک ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے جس سے کورٹ کسی کو بلا سکتا ہے، ڈاکیومنٹیشن سمن کر سکتا ہے. اینڈ اس طرح کے جو واٹ شوڈ آئی سے کہ اس طرح کی جو فیلنگز ہیں آف انکمپیٹنسی، آف ڈیفیشنسی، it is very important to ask questions. Not everyone can know everything, especially like a first generation lawyer like me جس کے فیملی میں کورٹ کچہری کا نام بھی it was a taboo، کہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ڈاکٹر ہو فیملی میں، وکیل بے شک رہنے ہی دو تو ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کی جو فیلنگز ہیں it is very important to ask. بیکاز اگر آپ یہ سوچ کے گھر سے نکلیں گے کہ مجھے تو سب آتا ہے تو آپ بہت بری ٹھوکر کھائیں گے، کیونکہ آپ کو سب نہیں آتا. جب آپ پہلے دن کورٹ میں جائیں گے آپ کو ہو سکتا ہے کہ کورٹ روم ہی نہ ملے، کیونکہ آپ نے کبھی پریمیسز نہیں دیکھے ہوئے. تو پھر آپ کیسے پہنچیں گے؟ آپ کسی سے پوچھیں گے کہ فلانے جج کی عدالت کدھر ہے. اگر آپ کو ایک ٹرمینالوجی ایسی فیس کرنی پڑ گئی، آپ کو نہیں پتہ اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پوچھیں گے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو آسک کویشچنس. اگر آپ کو ایک بندہ نہیں بتائے گا تو دوسرا بتائے گا. سو دس فیئر آف آسکنگ کویشچنس کہ یار میں کتنا اسٹوپڈ لگوں گی یا میں کتنا اسٹوپڈ لگوں گا پوچھتے ہوئے کہ اس کو یہ نہیں پتہ، دیٹس فائن. نو بڈی ول ریممبر کہ یاد ہے وہ 2019 میں ایک میڈم آئی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ روپکار کیا ہے.
کوئی یاد نہیں رکھتا. آپ کی لرننگ میں اضافہ ہوتا ہے. سم ٹائمز یو لرن, سم ٹائمز یو لوز. سو that was one thing that I faced in the first year and a half of my practice. Second thing, gatekeeping. As fresh lawyers, because I've been there, unpaid internships بھی کی ہیں, unpaid associate work بھی کیا ہے. آپ کو کوئی پیسے نہیں دے رہا, وہ آپ کو انفارمیشن کیا دے گا؟ تو بہت بعض اوقات دس از ناٹ لائک اے ہولسٹک اسٹیٹمنٹ, لیکن بہت سارے سینئر لائرز شور دیر بزی, ان کے پاس نہیں ہوتا ٹائم کہ وہ آپ کو بیٹھ کے آپ کا اردو لینگویج سکھائیں, انگلش لینگویج سکھائیں. سو اردو لینگویج ٹو اے سرٹن پوائنٹ از آلسو ایکسٹریملی گیٹ کیپٹ, بیکاز ہم لائک آئی سیڈ کہ ہم یہی ڈرتے رہ جاتے ہیں کہ یار پوچھنا اب اچھا نہیں لگتا, اور کوئی سکھانے آپ کو خود سے آئے گا نہیں. So that was also one of the things that I faced in my practice, کہ I felt کہ اردو language, اردو legal vernacular is extremely اس کو بہت سیکریٹ رکھتے ہیں, کہ اٹس لائک ویپن جو صرف سینئر لائرس کے پاس ہونا چاہیے. Thirdly, unrealistic expectation from practice. When I was in law school and even before that, I loved watching Suits and Boston Legal and Better Call Saul. مجھے لگتا تھا کہ بس میں لاء کالج سے نکلوں گی اور ایسے ہی شیشے کے دروازے والا میرا کیبن ہوگا, اور ایک پوری ڈیو ڈیلیجنس کے بعد ایک کوئی میرا ایسوسیٹ آئے گا اتنی سی فائل لے کے کہ اس کے اندر جو ہے نا آپ کے کیس کے تمام آنسرز ہیں. اینڈ مین واز آئی رانگ. تو جو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا آپ کی, وہ ایوان عدل جا کے دور ہوتی ہے. تو آپ سب نے ایک دن ایوان عدل جانا ہے اور بس دیکھ کے آنا ہے, so that you know what's coming your way. So unrealistic expectations from practice also create a bubble around you, which is very hard to get over once you come into practice. So it's very important that during your law school or immediately after graduating, to get a fair idea کہ is this my cup of tea. ہر کسی کو دھکا کھانا اچھا نہیں لگتا, اور یہ جو ایک انسیڈ سی ٹسل ہے کہ لٹیگیشن والے ان ہاؤس کو لائر نہیں سمجھتے, ان ہاؤس والے لٹیگیشن کو لائر نہیں سمجھتے. آئی ہیو ڈن بوتھ. تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کسی بھی طرف خوش نہیں ہیں, کوئی آپ سے خوش نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا 2 ہفتے کی تیاری کے بعد ڈیٹ مل جانا منظور ہے, یا آپ کو ایکسٹریملی فاسٹ, کوئک, نان گلوریس بٹ امیڈیٹلی گریٹیفائنگ ورک such as contracts and agreements and negotiations. Do you prefer that, or do you prefer preparing cases and arguing and sometimes preparing for a month straight, اور پھر ڈیٹ پڑ گئی, جج صاحب نہیں آئے, آپ کا گواہ نہیں آیا, ایگزامینیشن نہیں ہوئی, 2 سال کیس چل جاتے ہیں. which I think جو ہمارا 4th point ہے, which is lack of exposure in lower courts. All of these things can be remedied if you just start going to court, just to experience, just to see کہ what is it all about. اچھا, ایک بہت امپورٹنٹ تھنگ ہے جو میں نے بھی فیس کی, ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی فیس کی ہو, گیٹنگ overwhelmed by hand written court orders. اگر ہم دیکھیں کہ لوور کورٹس میں اسپیشلی بڑا رواج ہوتا ہے کہ جج صاحب بیٹھے بیٹھے ہی وہ فاؤنٹن پین سے ایک آرڈر لکھ دیتے ہیں, یا اسٹینو لکھ دیتا ہے, یا ریڈر فٹافٹ ڈیٹ ڈال دیتا ہے, اس طرح سے. میرا اسی طرح جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ when I started practice, I was given a case file, اور وہ تمام سول عدالت کی کیس فائل تھی, اور اس میں ہم نے اپیل میں جانا تھا. اب اگر مجھے آرڈر ہی سمجھ نہیں آئے گا تو میں اپیل میں کیسے جاؤں گی؟ ایک بڑی ریئلسٹک میں آپ لوگوں کو تصویر دکھانے لگی ہوں. آئی ہوپ اٹ انٹرسٹ آل آف یو. اٹ از اے ریئل کورٹ آرڈر. یہ ہم نے ججمنٹس والی بات کیونکہ ہم نے اردو میں ڈسکس کر لی ہے. سم ٹائمس کورٹ آرڈرز ڈو لک لائک دس. اس میں آپ لوگ ویری گڈ, آپ لوگ ٹرائی کریں اس کو ڈسائفر کرنا. اگر پتہ چلے تو مجھے بھی بتائیے گا. ارشد, نہ پڑھا جا رہا ہے نہ سنا جا رہا ہے. کیا بات ہے, ویری گڈ, تالیاں ہو جائیں سر کے لیے. آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے تکا مارا ہے؟ پریکٹس
لگ رہی ہے مجھے. خیر, اگر ہم ایک فریش گریڈ کی آئز سے دیکھیں, اٹ کین بی اے لٹل اوور ویلمنگ. تو اب ہاؤ ڈو یو نیویگیٹ تھرو دس, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو جج نے ریلیف دیا ہے, نہیں دیا, ڈیٹ ڈالی ہے. تو دس از جسٹ اے ٹپ دیٹ آئی لرنڈ ان مائی ٹائم آف پریکٹس, کہ اس طرح سے آپ کورٹ آرڈرس کو ڈسائفر کر سکتے ہیں, وچ از ون ورڈ ایٹ اے ٹائم. اگر ہم اس کو لے کے چلیں, شروع سے اس کو پڑھیں. اچھا میں بتا رہی ہوں, آپ لوگ اپنی ریڈنگ کرنا بند کریں. اسٹوڈنٹس, اٹس امیزنگ کہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, لیکن کچھ ہو سکتا ہے ایک بھی بندہ ایسا ہو جو کہ نہ پڑھ سکتا ہو, تو لیٹ می ہیلپ دیم. آپ لوگ تو آلریڈی بہت ایڈوانس لیول پہ فنکشن کریں, بٹ مے بی فار دوز آف اس لائک می ہو اسٹرگلڈ, اس کو لے کے چلتے ہیں, شروعات سے لے کے چلتے ہیں. پہلا جو سرکل ہم دیکھیں اس پہ لکھا ہے درخواست جدید. سر اپنی ڈسکشن نہیں, پلیز میں آپ کا کویشچن لیتی ہوں, جسٹ گیو می 1 سیکنڈ, لیٹ می گو تھرو دس. اگر ہم اس کو لے کے چلیں, پہلا پوائنٹ از درخواست جدید. اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں, اٹ مینس کہ اٹس اے فریش اپلیکیشن. تو اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ آرڈر میں دے ٹاکنگ اباؤٹ اے فریش اپلیکیشن. نیکسٹ, the next thing that I can personally read, درج. It means that it has been admitted. تو اب ہمیں دو باتیں یہاں پہ پتہ لگ گئیں کہ ایک تو درخواست ہماری جدید ہے, اٹس اے فریش اپلیکیشن. سیکنڈلی اٹس بین ایڈمیٹڈ. تھرڈ, عوام الناس کی تعمیل. عوام الناس پبلک ایٹ لارج. اٹ مینس کہ جو ہمارا آرڈر ہے اس نے پبلک ایٹ لارج کو سمن کیا ہے, نوٹس کیا ہے. تھرڈ تھنگ, اخبار. اگر ہماری ہلکی سی بھی پریکٹس ہے تو ہمیں اخبار اشتہار کا کانسیپٹ ہوگا. تو اب ہمیں پتہ لگا کہ آرڈر میں اخبار اشتہار کی بات ہو رہی ہے. فورتھ تھنگ, روزنامہ منشور. کون سے اخبار میں ہم نے اپنا اشتہار دینا ہے؟ روزنامہ منشور میں. تھرڈ, کو نوٹس. اب ہم نے جو فورتھ تھنگ پک کی ایکسکیوز می, وہ یہ کہ اخبار اشتہار کے تھرو عوام الناس کو نوٹس کیا جا رہا ہے. اگر ہم لاسٹ میں دیکھیں ڈیٹ پڑ گئی اور سائڈ پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے اخبار لف ہے. دیٹ مینس کہ اخبار اشتہار ہو گیا, اور جہاں پہ آپ کا اشتہار ہوا وہ اخبار کی کاپی اب اٹیچ ہو گئی. تو اس طرح سے دس از اے ٹپ دیٹ آئی فاؤنڈ ویری یوزفل, کہ اگر مکمل طور پہ آرڈر نہیں سمجھ میں آ رہا, یو کین پک بٹس اینڈ پیسز اینڈ پروبیبلی انڈرسٹینڈ واٹ اٹس ٹرائنگ ٹو ٹیل یو, تاکہ آپ کو آپ کا وے فارورڈ ایٹ لیسٹ سمجھ میں آ جائے. اچھا, اب اس کی یہ کچھ جنیرک پوائنٹس ہیں وچ چلو تھوڑا سا وی کین ڈسکس آن دس. اٹس ٹو اسٹارٹ ایزی. اگر آپ کو فائل آپ 2 گھنٹہ کھول کے بیٹھے ہیں اور اب ورڈز آپس میں ہلنا شروع ہو گئے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اٹس نارمل. ایٹ لیسٹ میرے لیے دیٹ واز دا کیس, کہ آئی یوز ٹو گیٹ ریئلی اوور ویلمڈ کہ یہ جو پڑھا ہی نہیں جا رہا اس کو میں آگے کیسے لے کے چلوں. سو اسٹارٹ ایزی, گیو یور سیلف ٹائم. فائلیں پڑھیں, سینئر سے پرانی فائلیں نکلوائیں, صرف سیکھنے کے لیے کہ آرڈر اگر اردو میں لکھا ہوا ہے, ہاتھ سے لکھا ہوا ہے, تو اس کو میں نے کیسے ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے, اس کو میں نے کیسے ڈی کوڈ کرنا ہے. اگین ڈونٹ پٹ ٹو مچ پریشر آن یور سیلف ٹو نو ایوری تھنگ. I am reiterating that these are just tips that I found useful in my practice, اور کچھ تو کچھ ان میں پاور ہو ہی گئی کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. So maybe it will help you as well. Practice and exposure is key. ہمیشہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی کیس آپ کو, if you're not even working on a case, try to keep reading, try to keep moving. فائلیں نکلوائیں, منشی سے کہیں فائلیں نکال کے دے, پرانی آرڈر پڑھیں, دیکھیں, سیکھیں, رجسٹر مینٹین کریں, جو نیا لفظ سیکھیں اس میں لکھیں, اس کو سینٹینس میں یوز کریں, اس کو لاء کا بیک گراؤنڈ ٹریس کریں, دیکھیں کون سی سیکشن میں ہے, کیا اس کی یوزیج ہے, لیٹسٹ کیس لاء نکال کے پڑھیں, ہائی کورٹ کا دیکھیں, سپریم کورٹ کا دیکھیں, اگر ڈائسینٹ ہے تو ڈائسینٹ دیکھیں. ایک رجسٹر مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ دیز آر آل پوائنٹس دیٹ ول ہیلپ یو ان لٹیگیشن ان پرٹیکولر. اچھا, دس پرٹیکولر ریسورس وچ از دا کیس مینجمنٹ سسٹم I found to be extremely helpful.
because there was a time where I was looking for internships, I was looking for associateships, اور اس طرح سے مجھے کورٹ میں ایسے لور لور پھرنا سمجھ نہیں آتا تھا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں, کیا دیکھوں. سو دس پرٹیکولر ریسورس, آئی ڈونٹ نو یہاں پہ انٹرنیٹ ہے کہ نہیں, چلو لیٹس ناٹ رسک اٹ. یہ آپ لوگ اگر ہائپر لنک نوٹ ڈاؤن کر لیں تو اس کے اندر جو آپ کیس مینجمنٹ سسٹم پہ جائیں گے, یو کین سی کہ آپ اس میں اپنا ڈسٹرکٹ چوز کریں. جیسے اگر ہم لاہور کی بات کریں تو وہاں پہ تمام سول مقدمات کی کاز لسٹ ساری ہوتی ہیں. آپ اگر کرمنل میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو کرمنل جورسڈکشن کے جہاں پہ کیسز لگتے ہیں, مرڈر ریفرنسز لگتے ہیں. سول میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو سول کیسز دیکھیں, کاز لسٹ دیکھیں کون سے سیکشن کا کیس کس عدالت میں لگا ہوا ہے, جائیں ہیئرنگ اٹینڈ کریں. لوور کورٹس میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹائم کی لمیٹیشن نہیں ہوتی, تو پھر بھی فار ایکسپوجر سے جائیں کورٹ میں دیکھیں کہ کس طرح سے دوسرے جو وکیل حضرات ہیں یا وہ کس طرح سے آرگیومنٹ کر رہے ہیں. فائل کی کاپی بنوائیں, فائل گھر لے کے جائیں, پڑھیں, دیکھیں, وٹ ایور انٹرسٹ یو. سو دس واز اے ریئلی گڈ ریسورس دیٹ آئی پرسنلی میڈ اے لاٹ آف یوز فرام. کہ میں ایک دن پہلے دیکھی تھی کہ اگلے دن کون سے جج کا کون سا کیس لگا ہوا ہے, اینڈ ڈو آئی وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ اٹ. بیکاز وین آئی اسٹارٹڈ پریکٹس میری پراپرٹی کی انڈرسٹینڈنگ اتنی نہیں تھی. یہ خسرہ, خاتونی, کھیوٹ, گردواری میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ فرق کیا ہے. سو آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ اے مور ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ آف دس. تو میں چاہتی تھی کہ مجھے پراپرٹی کے کیسز, اب مجھے تو کوئی کیس دے نہیں رہا تھا بینگ اے فریش گریڈ, so the resources were available. It's up to you how well you make use of them. So this was just a tip کہ آپ لوگ case management system کے through you can help yourself. اچھا, sensitization towards clients not well versed in Urdu. اس کے اندر especially like I said earlier as well کہ mostly اگر آپ پرو بونو کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا جو کلائنٹل ہوتا ہے اکثر وہ اردو بھی مشکل ہی بول پا رہے ہوتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یو شوڈ بی اویئر آف دا فیکٹ کہ جو لینگویج بیریئر ہے وہ ایک سورس آف انگزائٹی بن سکتا ہے, ایک سورس آف اینٹیسپیشن بن سکتا ہے. اس کی ایک میری بہت فیوریٹ ایگزامپل ہے جو میں بہت دفعہ کوٹ کر چکی ہوں. سو اف اینی آف یو ہیو ہرڈ می بفور اینڈ آئی ہیو کوٹڈ دس, یو کین اگنور دس. بٹ جس طرح اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو تو ہائپر ٹینشن ہے. اب دس از اے ورڈ دیٹ از ویری ایکسکلوسیو ٹو میڈیکل پریکٹس, اینڈ اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ ہائپر ٹینشن کی مریض ہیں تو مجھے بہت ایک دم سے انگزائٹی ہوگی کہ واٹ ڈز اٹ مین, از اٹ فیٹل, ہاؤ مچ ٹائم ڈو آئی ہیو لیفٹ. لیکن اگر آپ کو پھر اس کو سمپلیفائی کر کے بتایا کہ آپ کو تھوڑا سا بس بی پی تیز ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اوکے, بیکاز ہائپر ٹینشن بیسکلی مینس ٹو ہیو لائک اے بلڈ پریشر پرابلم. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس پرنسپل کو ٹرانسلیٹ کریں ان ٹو یور پروفیشن. اگر آپ کا دیکھو جو کلائنٹ اگر وکیل کے پاس آ ہی گیا ہے, دے آر پرابیبلی گوئنگ تھرو اے ویری بیڈ ٹائم. سو اگر دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ واٹس گوئنگ آن, اگر آپ ان کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کا ریلیف کتنا پاسبل ہے یا ان کے کیس کی کتنی اسٹینڈنگ ہے, یا آپ اپنے کلائنٹ سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, دے ول آلویز بی اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. اور میں پرسنلی اس ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں جس پہ مجھے ٹرسٹ نہ ہو. سملرلی کلائنٹ بھی اپنا, بیکاز آلویز دیر از ہائی اسٹیکس, پراپرٹی ہے, پیسے ہیں, ریپوٹیشن ہے, لائف ہے, آپ کی تمام چیزیں, دیر آلویز ہائی اسٹیکس. سو یو آلویز ہیو ٹو بی اویئر آف دا فیکٹ, سینسٹیو ٹو دا فیکٹ کہ آپ کا کلائنٹ آپ کی طرح انگلش میں فراوانی نہیں رکھتا, رائٹ. تو اب ہم یس یس اس کے اندر ون کی پوائنٹ از ٹو ڈو یور ہوم ورک. بیکاز اف somebody has approached you کہ وکیل صاحبہ کل نا میں آپ کے دفتر آؤں گا اور میرا نا یہ ان لائنس پہ میرا مسئلہ ہے, تو آپ کو بینگ اے لائر having sound knowledge, more knowledge than your client, you will understand کہ اچھا اس کا نا جو ایشو ہے وہ اس لاء سے پرٹیننگ ہے. سو ڈو یور ہوم ورک, پریکٹس.
دیکھیں کہ آپ نے جو سوالات اپنے کلائنٹ سے کرنے ہیں, بیکاز یو ہیو ٹو ڈیسائڈ, یو ہیو ٹو ٹرائی آؤٹ انفارمیشن فرام یور کلائنٹ. سو پریپیئر یور کویشچنس, اردو میں پریپیئر کریں, ٹرانسلیشن کی ہیلپ لیں, کسی سینئر لائر کی ہیلپ لیں, فرینڈس کی ہیلپ لیں, آنسر رائٹ ڈاؤن یور کویشچنس, اس کو پریکٹس کریں, بولنا سیکھیں, آپ کی فلوئنسی ڈیولپ کریں. So this is one thing that you can just work on yourself prior to meeting your clients. اگر آپ کو ایک دم سے کسی نے اپروچ کر لیا ہے, سیٹ اے ڈیٹ, ان سے کہیں کہ آپ فلانے دن میرے سے بات کر لیں, اور پھر in that meantime do your homework, do your research, write down your questions and just kind of work on yourself کہ آپ ایک میٹنگ تو کم از کم ان کے ساتھ نکال لیں, right. اچھا, one tip, try to simplify and dilute the language for better understanding. اچھا, اس کے اندر how can we do that? This is like a little activity that I planned, but we can go through it together. ایک ہمارا prompt ہے, assumingly انگلش میں اگر ہم دیکھیں کہ you have told me that your husband has divorced you, we will file a suit for recovery of dowry articles and custody and maintenance for your children. اگر ہم اس کو strictly legal terms میں دیکھیں تو the words highlighted in red, شروعات سے اگر پڑھیں, چونکہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے, اس لیے ہم دلپانے سامان جہیز اور آپ کے بچوں کی حضانت اور نان نفقے کا دعویٰ دائر کریں گے. جس بندے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے فرام لیگل لینگویج, دس کین بی اے سورس آف کنفیوژن فار دیم, بیکاز ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دلپانے کا مطلب کیا ہے اور حضانت کیا ہوتی ہے. تو اس کو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے. اگین لائک ہم نے ڈسکس کیا ڈفرینس بٹوین اردو اینڈ لیگل اردو. سو ون آف دا ادر اسکلز دیٹ یو ہیو ٹو ڈیولپ از ٹو شفٹ بٹوین ٹو. جہاں پہ ضرورت ہے لیگل اردو کی, وہاں پہ آپ اپنے لیگل اردو میں بات کریں گے, اور جہاں پہ ضرورت ہے اس کو سمپلیفائی کر کے کنونشنل ایوری ڈے اردو میں بات کرنے کی, وہاں پہ آپ اس کو سمپلیفائی کریں گے فار دا بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف یور کلائنٹ. اب ہم اگر لاسٹ اس کا پیراگراف دیکھیں تو اس کو ہم نے ڈائلیوٹ کر دیا ہے, سمپلیفائی کر دیا ہے کہ چونکہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے, ہم جہیز کی وصولی اور آپ کے بچوں کی تحفیل اور کفالت کے لیے دعویٰ دائر کریں گے. تو ہمیشہ جو آپ کے اسٹرکٹلی اسٹرنجنٹ لیگل ورڈز ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو ان کی اردو آتی ہو. اگر میرا کلائنٹ انگلش اسپیکنگ نہیں ہے اور میں اس کو کسٹڈی کرتی رہ جاؤں گی تو اس کو نہیں سمجھ میں لگے گا کہ کسٹڈی ہے کیا. تو یہ اس چیز پہ آپ نے شروعات سے یو ہیو ٹو ورک آن اٹ کہ آپ کو ایٹ لیسٹ لوز ٹرانسلیشنز ان دا بگننگ آتی ہوں, اینڈ دین یو کین آبویسلی build on it, you can develop your skills, you can polish your skills. اچھا, اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ آنے لگے ہیں. سو اگر کسی کے کوئی کویشچنز ہیں ریلیٹنگ ٹو لینگویج, سو ویل ایڈریس دیم اینڈ دین ویل کلوز دیٹ ٹاپک تاکہ ہم کریئر ٹریجیکٹریز کے اوپر بات کر سکیں. اینی کویشچنز؟ آپ چوز کر لیں کہ آپ نے سینئر کی بات سننی ہے کہ آپ نے میری بات سنی ہے, یا آپ اپنی ریسرچ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ضرور مجھے بھی بتائیے گا ریسرچ کر کے, مجھے بھی بتائیے گا اس پہ ریسرچ کر کے. اینی ادر کویشچنس؟ سر نے بہت اچھی ایک ٹپ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی انگلش یا اردو کمزور ہے تو آپ ان لوگوں سے زیادہ کنورس کریں, ان لوگوں کے ساتھ کانورسیشن کریں جو کہ آپ کے ویک پوائنٹ کے اندر اسٹرینگتھ رکھتے ہیں. سو آئی تھنک دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹپ. جیسے میری اتنی پنجابی فلوئنٹ نہیں تھی, تو سیکھ کے لوگوں سے سن کے بات کر کے کچھ آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ یو کین ڈیولپ. سو تھینک یو سر, ویری ہیلپ فل ٹپ. اب ہم اپنے سیکنڈ ٹاپک کے اوپر وچ از کریئر ٹریجیکٹریز ان لاء کے اوپر ہم کویشچن, جی ہم لینگویج کے اوپر رہیں گے
کہ ہم نے لینگویج کیسے نیویگیٹ کرنی ہے. بیکاز جو آپ بات کریں دیٹس اے ویری لیگل کویشچن, اور ہم اس کو ڈسکورس کے اندر نہیں جائیں گے بیکاز دس از اے ویری اوپن اینڈیڈ ٹاپک. آپ میرا ٹیسٹ لینے کی کوشش نہ کریں بیکاز ہم جو ٹاپک ہے اس کے اوپر رہیں گے تاکہ ہم اس کے اوپر لرن کر سکیں. جو طلبانہ اور نوٹس میں آپ پرت پتہ میں فرق سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ایک دیٹس ون گوگل سرچ اوے. جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ایک ایکسپیرینس کی بات ہے, وہ ایک پریکٹس کی بات ہے جو کہ مے بی آپ کو گوگل کرنے پہ شاید نہ ملے. سو لیٹس اسٹک ٹو لینگویج, لیٹس اسٹک ٹو لائف اسکلس, تاکہ ہم کچھ سیکھ کے نکلیں بجائے اس کے کہ آپ کا انٹینشن اور موٹیو یہ ہو کہ ہم کسی طرح سے میڈم کو کچا پڑھا دیں یہاں پہ. سو دیٹس شوڈ ناٹ بی دی انٹینشن آئی بلیو. ہاں جی. ہمیں ابھی تک نہیں پتا چلا 6 مہینے کی ٹریننگ کے اندر طلبانہ کیا ہوتا ہے اور یہ طلبانہ اور نوٹس میں کیا فرق ہوتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا جمع کرایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں, آپ پلیز کنٹینیو کریں. ہاں جی, آپ کا کویشچن سوری آئے. ہاں, the book is available at Federal Law Book House. It is also available at Law Book Land. اور اگر وہاں پہ آئی ایم ناٹ شیور کہ اسٹاک میں ہیں یا آؤٹ آف اسٹاک ہو گئی ہیں تو آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں. دیر از این انسٹاگرام پیج ٹائٹلڈ دا کچہری اسپیک. اگر وہاں پہ آپ ڈی ایم کریں گے تو سیلس ٹیم ول گیٹ بیک ٹو یو اینڈ یو کین پلیس این آرڈر اوور دیئر. میڈم کہہ رہی تھی آن لائن والے کے اوپر ڈسکاؤنٹ نہیں ہے تو بہتر ہے دکان سے لیں, آپ کو 400 روپے کم پڑیں گے. اگر آپ آن لائن آرڈر کریں گے تو ڈلیوری چارجز ملا کے 1200 بیکاز ریٹیل پرائس از 1000 اینڈ دکان سے لیں گے تو 800. پر آئی ایم ناٹ شیور کہ دکان پہ ان اسٹاک ہے کہ نہیں, بیکاز آئی ول چیک. ہے میں بھی وہاں سے ہی سارے ادھر ہی جائیں. میڈم کو امیر نہ کریں, میں اتنی بھی بکری کروانے کے لیے نہیں آیا. Very honestly speaking, I haven't made a lot of profit actually on the book. It was just a royalty تو کیا ہی ملے گی. It was just a contribution out of goodwill. Money making is not the idea because I think at this point all of us understand کہ academia and پڑھنے لکھنے والا کام ایٹ لیسٹ ہمارے ملک میں بہت پروفیٹیبل نہیں ہے. But okay, so we can move on to our next topic, which is different career trajectories in law and what do these entail. Like I said کہ تھوڑا سا ڈائیورس ایکسپیرینس میرا بھی ہے because being گپوں کی نہیں ضرورت پلیز. thank you. Because being a first generation lawyer, explore کرنا was the only option for me because to find کہ میری footing کیا ہے, what is my cup of tea, the only option I had was to explore, to experience different things, different aspects of law. So we'll start with the most common one, which is litigation. Litigation میں the most common اور mainstream ones جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ majority of the lawyers who graduate وہ اس طرح lean کرتے ہیں, which are civil, criminal and corporate and commercial. سول وکالت کے اندر آپ کی بہت مختلف پریکٹس ہوتی ہے which can be family related, property, rent, all of these things. آپ litigation کے اندر انوالو ہوتے ہیں, آپ کا clientele بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, آپ کا way of trial بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے, preparation is quite extensive, there's a lot of paper work because جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ civil litigation میں paper runs supreme. آپ کا ڈاکیومنٹری جتنی بھی چیزیں ہیں, اگر آپ کا پراپرٹی کا ہے تو ٹائٹل ڈاکیومنٹس, آل آف دیز تھنگس, پیپر ورک از کنگ. کرمنل کی وکالت بہت مختلف ہے. میرا کیونکہ کرمنل میں بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف 489F کی تک میری کرمنل کی وکالت ہے, سو آئی ول ہولڈ مائی سیلف, کیونکہ جو مجھے ہی جس پہ ایکسپیرینس نہیں ہے وہ میں آئی ول ریفرین مائی سیلف فرام ڈائیورجنگ انٹو دیٹ. But criminal litigation is another option that you can explore. Corporate and commercial law. Corporate and commercial law کی litigation is very interesting because اس کے اندر بہت different question of laws ہوتے ہیں, company سے related ہوتے ہیں, commercial operations سے کی آپ کی litigation it's also very extensive. Contracts آپ کے are very sometimes very lengthy. 200 صفحوں کا contract ہے, 270 صفحوں کا contract ہے, contract کی اپنی nature ہے.
کہ آپ کی کمپنی کس نیچر کی ہے, اس کا کانٹریکٹ کا اسینس کیا ہے, کیا چیز کانٹریکٹ کے اندر کس چیز کی بریچ ہے. سو کارپوریٹ اینڈ کمرشیل لٹیگیشن از آلسو اندر آپشن. کارپوریٹ اینڈ کمرشل لٹیگیشن تو آئی تھنک مکمل طور پہ انگریزی بیسڈ ہے. جی دین بالکل. یو نیڈ ٹو ہیو ویری سوفسٹیکیٹڈ لیول آف انگریزی. اگر یہاں پہ بے شمار نیو انٹرنٹس خاص طور پہ میرے پاس آتے ہیں کہ جن معذرت کے ساتھ 2 لفظ انگریزی کے نہیں لکھنے, اور لٹرلی پہلے جملے میں 5 غلطیاں ہوتی ہیں, سی وی کے اندر 25 غلطیاں ہوتی ہیں, آپ دھڑا دھڑ ایکچولی غلطیوں کے ساتھ آتے ہیں. دے وانٹ ٹو ڈو کوآپریٹ ورک. اگر لینگویج کا اسکل سیٹ خاص طور پہ انگریزی میں سوفسٹیکیشن نہیں ہے تو پھر معذرت کے ساتھ وہ ہوگا ہی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ وہاں پہ ہونے کسی کوآپریٹو یا کمرشل چیمبر کے اندر آپ کا داخلہ ہونے لگا. ان یہ جو ساری چیزیں نا, اس میں لینگویج کی بھی جو آپ کی اورینٹیشن ہے ابتدا کے اندر آپ دیکھیں گے, اور شاید کارپوریٹ اور کمرشل ابتدا میں آپ کو ملے بھی نہ, بیکاز یہ سارے ابھی انڈر ٹریننگ ہیں. انلیس آپ کے کوئی جاننے والے یا آپ کی بڑی ٹاپ کی باہر کی ڈگری ہے, آپ بیرسٹر ہیں اور آپ نے یہ وہ سارا کیا ہوا ہے, بڑے چیمبر جو کمرشل اور اس نوعیت کے وہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اور اگر آپ کسی کے کہنے کے مطابق وہاں پہ جا کے کسی کی سفارش سے آپ وہاں پہ بیٹھ بھی جائیں گے, پیسے انہوں نے پھر بھی نہیں دینے, اور وہاں پہ چانسز آف سکسیس ویسے بھی آپ کے بہت ہی نامنل ہے. پارٹنر آپ نے ساری زندگی نہیں بننا, تنخواہ کے اوپر ہی آپ کو رکھیں گے. تو یہ والی تھوڑی سی آپ کی نہیں سر پلیز, اٹس آل ویری ریلیونٹ اینڈ ویری ویلیوبل ایز ویل. جو سر نے جو باتیں کی اس پہ ہم وی کین بلڈ آن دیٹ. کچھ ایریاز آف لا ہیں جو اسپیشلی ان پاکستان آر ویری انچارٹیڈ, اس میں بہت روم ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کلائنٹیل کا کتنا اسکوپ ہے, لیکن آپ کی ایکسپرٹیز آپ کی انٹرسٹ پہ بہت ویری کرتا ہے. دیر از میری ٹائم لا, دیر از ایویشن, اسپورٹس لا, intellectual property, banking and constitutional. Constitutional pe I would like to just say a couple of words. The constitutional law, I think as fresh grads, as new lawyers, we've left it to the big shots. We've left it to the senior lawyers کہ constitutional کے ہمارے 2-3 بڑے نام ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو assist کر لیں گے, یا ہم ان کی practice سے we will learn. ہم I don't know why یہ perception ہے کہ جو fresh lawyers ہیں وہ constitutional law کا case پکڑتے نہیں ہیں. So I think this is one thing that as fresh lawyers, as young lawyers, as new entrants, I think we should all take the initiative that we should explore different areas of law, just کہ اس پہ کوئی jurisprudence develop ہو, اس کے اوپر کوئی ہم بھی سیکھیں کوئی new aspects, because everybody thinks differently. So if you can bring a new narrative to the table, I think that could be very helpful for the legal landscape of our country. لٹیگیشن سے ہٹ کے میڈم کی اجازت کے ساتھ اس پہ میں تھوڑا سا ان سے ڈس ایگری کروں گا. ہم نے بار ووکیشنل کورس کے اندر آپ کو کانسٹیٹیوشن بالکل بھی نہیں پڑھائی, سوچ سمجھ کے ہم نے بیچ میں سے اس میں سے ایکسکلوڈ کی ہے, بیکاز فرینکلی اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کی سائٹ کے اوپر پریکٹس کرنی ہے تو 2 سال کے بعد ہوگی, unless you get the license for the high court and are able to do writ petition. It is a very very important, میڈم نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, field for you to get involved in. مگر ابھی کے اسٹیج کے اوپر آئی ڈونٹ تھنک آپ کا کوئی اتنا فوکس وغیرہ بنتا ہے. اپنے نام سے اگر آپ نے کوئی 1.5-2 پٹیشنیں وغیرہ کر دی, ہمارا پچھلی دفعہ بی بی سی کا ایک لڑکا پاس ہوا ہے, اس نے یہ جو ڈیوائڈر لین نہیں بیچ میں بنا دی ہوئی ہے موٹر سائیکلوں کے لیے, اس کی پٹیشن تیار کر کے وہ چیک کر رہا تھا, اور اپنے نام سے کر رہا تھا, بھی ہائی کورٹ کا وکیل نہیں بنا ہوتا. یو کین ٹرائی دس آؤٹ ایز ویل, مگر اتنا بھی نہیں کہ آپ اپنی جہاں سے روزی روٹی کمائی ہوگی اپنی جیب سے خرچ کر کے اس سائٹ پہ آئیں. ابتدا کے اندر آئی ووڈ ایون تھوڑا سا میڈم کا میں کوالیفائی کروں گا, کانسٹیٹیوشنل نام آپ کا اس سے ہی بنتا ہے, خبر عموماً آپ کی اسی سے بنتی ہے, اور بے شمار لڑکے, بے شمار ایسوسیٹس, بے شمار خاص طور کے اوپر ان کی اٹریکشن بھی ہوتی ہے, جس میں فنڈامنٹل رائٹس قانون آپ اسٹرائک ڈاؤن کروا سکتے ہیں. بڑے لیول کی ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ سیدھا ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, تو تباہ آزمائی کے لیے آپ ڈیفینیٹلی یہاں پہ آ سکتے ہیں, اور آپ کا نام وغیرہ بھی یہاں پہ بنے گا. اچھے ایشو پہ آئے ہیں, فار ایگزامپل آپ اپلیکیشن دیں, آج لگا ہوا ہے بلیو کیس, جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس کیس آلریڈی چل رہا ہے, وہ رولنگ بیسس کے اوپر کر رہے ہیں انوائرمنٹ کے اوپر. اس میں مختلف لوگ درختوں کے اوپر یہ وہ اپلیکیشن دے کے, یس یو کین گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ. حضرت صدیق صاحب نے بھی اپنا نام انیشلی سارا یہاں پہ ہی کانسٹیٹیوشنل کر کے پٹیشن اس نوعیت سے کیا ہے, اور آپ بھی اس طریقے سے ڈیفینیٹلی کر سکتے ہو. بٹ میری آپ کو ابتدا کے اندر ہوگی کہ
اگلے 1 سال کے لیے پراببلی ناٹ. اس کے بعد آپ میرے جیسے یا کسی کانسٹیٹیوشنل چیمبر کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں جہاں پہ ریٹیں وغیرہ آپ کو کرنی آئیں, بائی دا ٹائم آپ کو 2 سال کے اندر ہائی کورٹ کا لائسنس ملے گا تو یو وڈ بی ریڈی. تو ابھی اس کے اوپر شاید ان چیزوں کے اوپر یہ والی جو نیش ایریاز ہیں, بینکنگ آپ کر سکتے ہو, بیکاز بینکنگ کے اندر ابتدا میں نیچے بینکنگ کوڈ والے مقدمے آپ ابتدا میں بھی لے سکتے ہو. سو بینکنگ از سم کمپنی میں آپ نہیں لے سکتے بیکاز کمپنیز کی ونس اگین جورسڈکشن صرف ہائی کورٹ کے پاس ہے. سو بینکنگ از اے گڈ پلیس فار یو ٹو اسٹارٹ آف. آپ کو تمام دوستوں کو قانون دکھایا تھا, 1 صفحے 1.5 صفحے کے اوپر پورا آ جاتا ہے اگر آپ بیر ایکٹ صرف اس کا پڑھیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا. وہاں پہ جا کے مسئلہ یہ پڑتا ہے کام ملے گا کہ نہیں ملے گا, آئی یو ویل کنیکٹڈ انف اور ناٹ, کہ آپ کو وہ جو خاص طور پہ بینک کے پینل پہ آنا پہلے سر کھپائی ہے, اس کے بعد آپ پینل پہ آ بھی جائیں تو نیشنل بینک کے پینل کے اوپر میں تو 8 سال رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں ملا. اینڈ آئی ووڈ مچ رادر پریفر کہ ان کے آپ سے وہ لکھواتے ہیں, آپ ان کے خلاف نہیں پیش ہوں گے, ان کے خلاف آپ ایک مقدمے میں ہو جائیں تو 5 لاکھ 10 لاکھ آپ ادھر سے نکال لیتے ہیں, نہ کہ آپ جا کے ان کے زیڈ ٹی بی ایل کے پینل پہ لگے جو آپ کو 8,000 روپے فی مقدمہ دیں اور کہ آدھا پہلے آدھا بعد میں, اور جب آپ ہر تاریخ کے اوپر آپ سے لکھوا کے بھی منگوائیں. تو اسٹف لائک دیٹ, یہ چیز ہر فیلڈ کا, چونکہ میڈم یہاں پہ آئی ہوئی ہیں خاص طور پہ بینکنگ کی سائڈ کے اوپر ایکسپیرینس ہے, تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گیٹ اے لٹل بٹ ان ڈیٹیل اس کے اوپر. میریٹائم تو لاہور میں چھوڑ سمندر نہیں ہے گا, ایویشن بھی کوئی جہاز شہاز وغیرہ ہاں کیا جا سکتا ہے, بٹ ونس اگین آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سے انٹلیکچوئل پراپرٹی میں آپ کا بہت اسکوپ ہے, کاپی رائٹس کروانا بہت زیادہ اسکوپ ہے. کارپوریٹ کے اندر بھی کمپنی رجسٹریشن کی حد تک آپ کی روزی روٹی وغیرہ رہ سکتی ہے, میمورینڈم آرٹیکل آن لائن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, بٹ ونس اگین ایمفسس شاید آپ کا اس سائڈ پہ ہو. نہیں, اوکے. سو بلڈنگ آن دیٹ, اچھا بیکاز ہم یوزلی ہم لا اسکول میں ہوتے ہیں, لٹیگیشن بہت ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے, پھر 1-2 سال کے بعد سم آف اس وی اسپنڈل, ہم سوے کر جاتے ہیں کہ نہیں اب لٹیگیشن ٹھیک ہے ایکسپیرینس کر لیا ہے, سو واٹ ایلس کین وی ڈو. So like I told you initially that I started my career as a transactions and compliance associate. Now what does this entail? اس کے اندر there are trajectories, there are corollaries that you can explore. اگر آپ انکارپوریشن آف کمپنیز کی طرف دیکھیں تو اس کے اندر obviously کیونکہ آپ کا ریگولیٹری باڈی از دی SECP, اور اب ویسے بھی ای فائلنگ ہو گئی ہے, آپ it's a lot convenient. So incorporation of companies and maintaining regulatory compliances with the SECP is an option that you, as beginners, you can I must say کہ you can explore, you can learn how to incorporate companies, لیکن پھر آپ کی جو لائف ہے وہ ساری کمپنیز ایکٹ کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے. سو نیکسٹ اگر ہم دیکھیں ٹیکسیشن کی ایک بہت نیش فیلڈ ہے. پرسنلی میرا بہت ایکسپیرینس نہیں ہے ٹیکسیشن کے اندر, سو اگین آئی ول ریفرین فرام ڈائیورجنگ انٹو دیٹ, لیکن اگر آپ ٹیکسیشن ایکسپلور کر سکتے ہیں, ٹیکسیشن اگر ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں تو guys attention over here, let's keep it over here. جی elaborate. اچھا, میں آپ کو اپنی جاب ڈسکرپشن بتا سکتی ہوں کہ میری جاب ڈسکرپشن کیا تھی ایز اے ٹرانزیکشن ایسوسیٹ. اس کے اندر ایسے ہی تھا کہ میجورٹی جو کمپنیز ہم انکارپوریٹ کرتے تھے, پھر اس کے جو متعلقہ ڈاکیومنٹیشن ہے وہ مینٹین کرنا. SECP آپ کو ریگولرلی انٹیمیٹ کرتا ہے کہ آپ نے اب یہ ہمارے فارمیلٹی پوری کرنی ہے, یہ پروسیجر ہے, یہ نیا پروٹوکول ہے. سو آل آف دوز تھنگس یو ہیو ٹو کیپ آن ٹاپ آف. ایک اس کے اندر ایک ایڈیشنل چیز ہے, وہ ہے کانٹریکٹ کی نیگوسیشن, اگریمنٹس آپ نے ڈرافٹنگ کرنی ہے فار یور سیلف, فار دا پارٹی. اگریمنٹس بھی مختلف طریقے کے ہیں. نہیں, ڈپینڈس کہ آپ کس طرح کی لا فرم میں کام کریں اور اگریمنٹ کس نیچر کا ہے. اگریمنٹ رینٹ کا بھی ہو سکتا ہے, اگریمنٹ لیز کا بھی ہو سکتا ہے. مختلف طرح کے اگریمنٹس کو ڈرافٹ کرنا, ان کی پروویژننگ ڈپینڈنگ آن واٹ دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آر فار بٹوین دا پارٹیز. تو ٹرانزیکشن کا جو کام ہے وہ اس پیپر ورک سے زیادہ تر متعلق ہے. ٹیکسیشن کی ہم نے بات کر لی. بینکنگ کی جو آپ کی ریگولیٹری باڈی ہے دیٹ از دی SPP. اٹ از ایکسٹریملی ایکسٹینسو,
لیکن بینکنگ کا جتنا میرا تجربہ رہا ہے اس کے اندر لیگل ایک سپورٹنگ رول ہوتا ہے، بیکاز بینکنگ کا جو روزی روٹی ہے دیٹ از منی میکنگ، اور بینکس کے اندر مختلف برانچز ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ایکسکیوز می، جس کے اندر آپریشنز ہے، آپ کا کمرشل ہے، جس طرح سے آپ کا کمپلائنس کا الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو جو آپ کا لیگل کا جتنا رول ہوتا ہے دیٹ از آف اے سپورٹ فنکشن، کہ آپ جو آپ کی گورنمنٹ نے آپ کو اگر کوئی آن بورڈ لیا ہے، جیسے آئی ورک فار دا بینک آف پنجاب، تو ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے. تو بینکنگ کے اندر آپ لٹیگیشن سے ہٹ کے اگر آپ ان ہاؤس جاتے ہیں یا آپ اس ایڈوائزری کی طرف جاتے ہیں، سو اٹ ول آلویز بی اے سپورٹ رول. بینک کے اندر داخلہ بندہ گھستا کیسے بیچ میں پکڑ کے؟ نوکری کے اخبار میں اشتہار آتا ہے، ہاؤ ڈو یو مینیج؟ کیا کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے؟ کیا ماسٹرز کی ڈگری چاہیے ہوتی ہے؟ بینکنگ کا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے؟ وہ ہاؤ ڈو یو، اور کیا مختلف لیولس کے اوپر وہ آتے ہیں؟ آپ کو کتنے ایکسپیرینس کے مطابق؟ کیونکہ یہ جو چیزیں اگر فی کے خاص طور پہ آپ کا بینکنگ کی سائڈ کے اوپر ایکسپیرینس ہے، فی کین گائیڈ اس جی جی کہ بالکل. ایک تو باہر رہ کے کام کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو کہتے ہیں بینک کے ساتھ افیلیٹڈ، ہاؤ ڈیڈ یو، ہاؤ واز یور جرنی؟ میں بالکل آئی ول اسٹارٹ فرام دا بگننگ ایز ٹو ہاؤ آئی انٹرڈ دا بینکنگ فیلڈ. بیسکلی جہاں پہ بینکس کے اندر اگر آپ کوئی ویکنسیز ہوتی ہیں، ہاؤ آئی ڈیڈ اٹ واز کہ دیر واز اے ویکنسی ان دا نیوز پیپر، اور اس وہاں پہ جیسے نیوز پیپر میں ویکنسی تھی، آن لائن پہ ایڈورٹیزمنٹس آتے ہیں، دے گیو یو اے لنک، یو ہیو ٹو اپلائی، دیر آر سیورل راؤنڈز آف انٹرویوز. بینکنگ کے اندر اسٹرکچر لیگل کے حد تک آئی کین اسپیک فار دیٹ، دیر آر لیولس. سو یو اسٹارٹ فرام OG1 اینڈ اٹ گوز اپ ٹو EVP، جو آپ کا ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ، جو آپ کے ہائر گروپس ہوتے ہیں. OG1 کیا ہوتا ہے؟ آفیسر گریڈ 1. جو آپ کی انٹرنٹ گریڈ ہے وہ ہے آفیسر گریڈ 1. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ بینک کس لیول کے لیے ہائر کر رہا ہے. سو دیر آر لا آفیسرس، دے آر مینیجرس، یونٹ ہیڈس، ڈویژنل ہیڈس، اور پھر الٹیمیٹلی آپ کا جو گروپ چیف ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے. تو آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ آپ نے 2 سال کا ایک آپ کا ایکسپیرینس ہے، 3 سال کا ہے، ڈپینڈنگ آن واٹ دا ویکنسی از فار. سم ٹائمز دے آسک فار 5 years آف ایکسپیرینس، سم ٹائمز دے آسک فار 3 years آف ایکسپیرینس. اور بینکنگ میں انٹری کے لیے ایٹ لیسٹ فار می، بیکاز میرا سارا سول لٹیگیشن سے اور کارپوریٹ سے تعلق تھا، بینکنگ کی بیسک نالج آف گارنٹیز آف اگریمنٹس دیٹ واز آسکڈ آف می. بٹ کیا میں نے بینکنگ کی پریکٹس کی ہوئی ہے؟ دیٹ واز ناٹ اے پری ریکوزٹ. سو اٹ آلسو ویریز مے بی فرام بینک ٹو بینک کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ان کی نیڈ کیا ہے. سو ایک جنیرک اکراس دا بورڈ اسٹیٹمنٹ میں نہیں دے سکتی، لیکن فار می ایٹ لیسٹ دیٹ واز دا کیس. اور پھر اس کے اندر بھی بینکس کے اندر بھی ڈویژنز ہوتی ہیں. سو دیر از لیگل افیئرس، دیر از لٹیگیشن، اینڈ دین دیر از LEA وچ از دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز. OG1 کا کتنی تنخواہ سے شروع ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی؟ اپروکسیمیٹلی سو دیر از آپ کی بیس سیلری ہوتی ہے، اینڈ دین دیر آر پرکس. بیس سیلری، اب میں واپس بھی جانا ہے کام پہ. میں آپ کا نہیں پوچھ رہا، میں اندازے سے کسی گندے بینک کا بتا دیجیے، اپنے بینک کا نام بتائیے. ڈپینڈ کرتا ہے، اٹ کین اسٹارٹ فرام اینی ویئر فرام بٹوین 30,000 to 50,000 بیس سیلری. اس کے اوپر آپ کی نیگوسیشن ہے، پرکس ہیں. آپ کو بیس سیلری کے مطابق آپ کو پرکس ملتے ہیں 10%، 20%. نیگوسیشن پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ HR کے ساتھ کس طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں. بٹ اسٹارٹنگ از بیس سیلری کین اسٹارٹ فرام اینی ویئر بٹوین 30 to 50. اگر کوئی بینک آپ کو کم آفر کرے، سو پلیز ڈونٹ کوٹ می کہ میڈم نے کہا تھا کہ 30 سے شروع ہوتا ہے. اٹ کین گو آئدر وے. بٹ اس کی کوالیفیکیشن وہ کیا آپ سے نارملی OG1 کے لیے نارملی کیا کوالیفیکیشن ہوتی ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ LLB. اب یہ آپ نے LLB کیا ہو اور آپ کا 2 سال کا ایکسپیرینس ہو. بیسکلی یو نیڈ ہائی کورٹ. ہائی کورٹ مانگتے ہیں کہ نہیں؟ لائسنس کی اس طرح سے ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، پریکٹس دیکھتے ہیں. LLM کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اوپر کے لیولس کے لیے؟ موسٹلی ڈگری تو نہیں اتنا فیکٹر ان کرتے، ایکسپیرینس دیکھتے ہیں، پریکٹس دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کس طرح سے رہا ہے. کیونکہ اگر آپ مکمل طور پہ اکیڈیمیا میں رہے ہیں تو مے بی یو وونٹ بی ایز گڈ ایز اے کینڈیڈیٹ. سو اٹ ریئلی ویریز کہ آپ کس پوزیشن کے لیے، بیکاز لائک آئی واز سیئنگ کہ دیر آر ڈپارٹمنٹس. سو دیر از لیگل افیئرس، دیر از لٹیگیشن، اینڈ دین دیر از LEAs. لیگل افیئر میں آپ کا میجورٹی کام
کانٹریکٹ سے ہوتا ہے, آپ کی کمپلائنس ہے, اوپینین ورک ہے بہت زیادہ, بیکاز ہر بینک کی آلموسٹ ہر شہر میں برانچز ہیں, اور ہر برانچ کا ڈپینڈنگ آن دا پروونسز بہت سارے مسائل آتے ہیں. جیسے ایک بڑا کامن مسائل ہے وچ از دا سائن بورڈ فیس, کہ جو بینک کے باہر سائن بورڈ لگا ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ ایک جسٹس عائشہ ملک کی ججمنٹ بھی ہے اس کے اوپر, ان وچ شی ڈکلیئرڈ کہ یہ جو بینکس کی ایڈورٹیزمنٹ فیس ہے یہ ٹیکس کے زمرے میں نہیں آتی. So there's a lot of different things that come your way. There's a lot of opinion work. اگر آپ litigation میں جاتے ہیں تو majority of the bank's work is outsourced. Like sir said کہ اگر آپ بہت خوش قسمت ہیں تو آپ کسی بینک کے پینل پہ ہوں گے, وہ آپ کو کیسز ڈیلیگیٹ کریں گے, اور litigation کا جو تمام کام ہوتا ہے وہ سارا پھر بینکنگ litigation ریٹس آپ کا ہائی کورٹ میں, بینکنگ کورٹ میں, سپریم کورٹ تک, ڈپینڈنگ آن کہ آپ کا کیس کا نیچر کیا ہے, اس طرح سے ریلیونٹ ہوتا ہے. فار ایل ای ایز آپ کا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, سارا آپ کا ان کے ساتھ جو بھی بینک کے مسائل ہیں, کسٹمر کے مسائل ہیں, فراڈ کے بہت سارے انسٹنسز ہیں, پھر وہ وہاں سے ڈیل ہوتے ہیں. Another addition that I recently started working on is the banking محتسب. سر میں آپ کا کوشچن ایک سیکنڈ میں لیتی ہوں. جو بینکنگ محتسب یا بینکنگ ombudsman کا پورٹ فولیو ہے, کیونکہ اب ہم ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف وی آر موونگ ٹورڈز ڈیجیٹل بینکنگ وچ کمز ود اٹس کانسیکوینسز آف فراڈ. یعنی کہ آپ کا اسکیمنگ ہے, فشنگ ہے, شولڈر سرفنگ ہے, کہ کسی نے آپ اے ٹی ایم میں گئے, کسی نے آپ کا کارڈ پکڑ لیا کہ وہ کیپچر ہو گیا ہے. سو اے لاٹ آف تھنگس, جس طرح سے جو آپ کا کمپلیننٹ ہے کہ جس کا مانیٹری لاس ہوا ہے, آپ نے ایک ان نون نمبر سے فون کال اٹھا لیا, آپ نے او ٹی پیز اپنے شیئر کر دیے, کریڈینشیلز آپ نے دے دیے, سو وہ پھر کمپلینٹ جاتی ہے بینکنگ محتسب کے پاس. سو وہاں دیٹ از اندر پورٹ فولیو دیٹ از این آپشن فار یو ٹو ایکسپلور, کہ آپ نے اپنے بینک کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. پھر وہ اگین کمز ڈاؤن ٹو دا ریگولیٹری ورک, کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایس پی بی کے کیا پروٹوکالز ہیں, آر یو کمپلائنٹ ود دیم, ملٹیپل اس میں چیزیں ہیں. اف آئی delve deeper into it تو پھر ہم یہی بات کرتے رہ جائیں گے. سو اف وی ہیو ٹائم لیفٹ ان دی اینڈ وی کین کم بیک ٹو اٹ. کوئکلی ایک سوال پوچھوں گا, یہ چیزیں یہ جو ساری کی ساری سوفسٹیکیٹڈ چیزیں, یہ بندہ سیکھتا کہاں سے ہے؟ آن دا جاب ٹریننگ ہوتی ہے, کوئی ڈپلوما ہے, کوئی کتابچہ ہے, کوئی کتاب ہے, کوئی اینی کوئی گائیڈنس اگر ان کو دے دیں دے وانٹ ٹو موو ٹورڈز دیٹ؟ جی بالکل, میں نے ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ویسے کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے ہی ان بینکنگ لا, بٹ اگین دیٹ واز کمپلیٹلی تھیوریٹیکل. جب آپ ایک ادارے میں جاتے ہیں تو اس ادارے پہ ایک لرننگ کرو ہوتا ہے, لائک سر سیڈ کہ وہ آن دا جاب لرننگ ہوتی ہے. بیکاز اگر میرا بینکنگ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور اسٹرکٹلی بینکنگ کی پرابلمز ہیں, پروپوزیشنز ہیں, تو دیٹ یو ول لرن ایٹ دا جاب. آپ جیسے جیسے آپ کو رسپانسبلٹیز ملتی جائیں گی, جیسے جیسے نئے پرابلمز آپ کی طرف آئیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک پروپوزیشن پہ اوپینین آپ سے فارمولیٹ نہیں ہو رہا بیکاز یو ناٹ ویل انفارمڈ آن دیٹ. سو دیٹ از وین دا سینئر مینجمنٹ ول اسٹیپ ان. یو ول اگین, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا, دیٹ you will ask questions, you will discuss, you will do your research. آپ اپنا ایک پہلا ڈرافٹ اوپینین بنائیں گے, مے بی اٹ ول بی کمپلیٹلی رانگ, پھر آپ اس کو ڈسکس کریں گے. سو آئی تھنک 90% از آن دا جاب لرننگ, بٹ ٹو ہیو اے بیسک knowledge of the law is always comes in handy, and it always sets you apart and makes life easier for you. جی ریٹینرشپ پینل کے اوپر آتی ہے کہ آپ کو بینک نے ریٹین کیا ہوا ہے آن دیئر پینل, اور اس کی ریٹینرشپ فی ہوتی ہے. لیکن وہ بھی پھر آپ کے کانٹریکٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ریٹینرشپ پہ ہیں کہ آپ صرف پینل پہ ہیں. کیونکہ اگر آپ صرف پینل پہ ہیں تو آپ کو کیس ٹو کیس بیسس پہ آپ کی فیس ملے گی. لائک سر سیٹ کہ وہ 50% آپ کا سوٹ فائل کرنے پہ ہوتا ہے اور 50% ریلیف ملنے پہ ہوتا ہے. ریٹینرشپ کے اگین آپ کے ٹرمز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے نیگوشیٹ کرتے ہیں, یا آپ کو ہر مہینے اگر آپ نے کیس نہیں بھی کیا تو آپ کو ریٹینرشپ فی ملے گی یا نہیں ملے گی, وہ آپ کے کیلیبر اور کریڈینشیل پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, کانٹیکٹ پہ مینلی. اگر آپ ایک بالکل نیو انٹرنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ریٹینرشپ نہ ہی ملے, لیکن جو آپ کے سینئر وکیل ہیں کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ تک جانا ہے تو مے بی فار دیم ریٹینرشپ از این آپشن. جی دیکھو
میں نے جب شروعات کی تھی میرے لیے بہت ضروری تھا ٹو یوٹیلائز سم ون ایلسز ریسورسز, بیکاز میں لائک آئی سیڈ کہ میں فرسٹ جن ہوں, مجھے چاہیے تھا کہ مجھے کوئی کیس ڈیلیگیٹ کرے. تو ڈپینڈ کرتا ہے, میں پرسنلی میرا اوپینین یہ ہے کہ لٹیگیشن کو ایکسپلور ضرور کرنا چاہیے. تو اگر آپ شروعات کرتے ہیں تو آپ ضرور کسی لاء فرم سے شروعات کریں. آپ وہاں پہ آپ کسی سینئر کے ساتھ کام کریں, دیکھیں کہ آپ نے انیشلی آپ کو ایک آئیڈیا تو ہوتا ہے نا کہ میرا انٹرسٹ کس طرف ہے. تو اگر آپ کا کرمنل کی طرف انٹرسٹ ہے تو آپ کسی کرمنل اسپیشلائزیشن لاء فرم میں کام کریں, لٹیگیشن کریں, دیکھیں کہ آپ کو اٹس آل اباؤٹ ٹچ اینڈ فیل کہ آپ کو واٹ سوٹس یو. دیر از نو پرٹیکولر لائک ون اسٹینڈرڈ رول فار آل. بہت ویری کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, آپ کے ٹیمپرمنٹ کیا ہے, کیا آپ آر یو ریڈی ٹو ورک لانگ آورز ود منیمل پے just for the sake of learning. So how I did it was that I did a few internships to get an idea کہ مجھے کہاں پہ میرا انٹرسٹ لائے کرتا ہے, and then I joined a law firm. اور پھر that worked out well for me. لیکن جب when I felt کہ I've outgrown this law firm, یعنی کہ جب میرا لائسنس آ گیا لوور کورٹ کا, تو پھر میں لٹیگیشن میں شفٹ ہو گئی کہ اب میں خود افیئر ہونا چاہتی ہوں انسٹیڈ آف assisting seniors. So it really varies person to person کہ آپ کیا چاہتے ہو اور where do you see yourself in the next 5 or 10 years, and then you plan according to that. جی جسٹس عائشہ ملک کی ایک ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی. ہاں جی, سائن بورڈ فیس کے اوپر. اچھا, اگر ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی کی بات کریں, انٹلیکچوئل پراپرٹی از ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگس, interesting laws that I have personally worked in. انٹلیکچوئل پراپرٹی میں پہلا جو ہمارے مائنڈ میں چیز آتی ہے وہ ٹریڈ مارک آتی ہے. لیکن اگر ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی کو ڈائیولج کریں, اس کے اندر دیر آر ڈفرینٹ سیگمنٹس. دیر از ٹریڈ مارکس, دیر از کاپی رائٹ, پیٹنٹ, ڈیزائن, جیوگرافیکل انڈیکس. اگر آپ جیسے ابھی ہم نے اوپر میں نے ذکر تو نہیں کیا ہوا, لیکن اگر آپ فیشن لاء میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ڈیزائن لاء از ویری انٹرسٹنگ فار یو ٹو ایکسپلور. آپ نے ڈیزائنس کیسے رجسٹر کرانے, جی آئیز کیسے رجسٹر کرانے, کاپی رائٹس, ٹریڈ مارکس, پیٹنٹس, اٹس آل ویری انٹرسٹنگ ٹو سی اینڈ ایکسپلور. ایک بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ کلین سا رستہ ہے. آن لائن رجسٹریشن ہوتی ہے فار ٹریڈ مارکس ٹو دس پوائنٹ. ابھی تک صرف آئی پی او نے اتنا ہی, چلو اتنی بھی پروگریس ویسے کافی ہے فار آور کنٹری کہ ابھی ٹریڈ مارک آن لائن رجسٹر ہو جاتا ہے. باقی تمام چیزوں کے لیے پیپر ورک ہے. ایک آپ کی ریگولیٹری باڈی ہے وچ از دی آئی پی او, صاف ستھری جگہ چائنا چوک پہ دفتر ہے. اٹس اے کلین پریکٹس ٹو اسٹارٹ ود. کانٹریکٹس وی ڈسکسڈ. اچھا, میڈیکل نیگلیجنس کے اندر آئی فاؤنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ. آئی ورکڈ ایٹ دا پینل آف ہاسپٹل فار آلموسٹ 2 years. اور میڈیکل ڈیفینس کے اندر جو لاء ہے, اگین دا پروسیجر از ویری سوفسٹیکیٹڈ, ویری کلین. آپ کا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ ہے, اس کے اندر آپ کی ہیئرنگز ہوتی ہیں بفور دا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن. وہاں پہ جو ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی ہے دوز آر ڈاکٹرز. تو وہاں پہ تھوڑا سا ایک مرحلہ جو مشکل پیش آتا ہے وہ یہ کہ آپ ایک ڈاکٹر کو قانون سکھا رہے ہیں یا آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بیکاز جو ڈاکٹر ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے آن میڈیکل ٹرمز, وہ آپریٹ کر رہے ہیں پرہیپس آن ہیومینیٹیرین ٹرمز, اینڈ یو آر دیئر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش کہ یہ وائلیشن آف لاء ہے, یہ کمپلینٹ ٹائم بار ہے, یہ پروسیجرل ڈیفیکلٹی ہے, یہ ایفیڈیوٹ نہیں لگا ہوا. ان کا سیٹرڈے کو ہیلتھ کیئر کمیشن لاء اور میڈیکل لاء کے اوپر لیکچر ہے, ایکچوئل ٹریننگ. That's I think then that will be a learning experience for you, and this will maybe like be an onset for the upcoming training as well. اس کا ایک اپیل کی ریمیڈی ہے which is again in the Punjab Health Care Commission Act, جو کہ آپ کی اپیلیں لگتی ہیں as far as I remember section 10 ہے یا 14 ہے Health Care Commission Act کا, before the district and session judge. اس کے اندر پیرامیٹرز سیٹ ہیں, ان پیرامیٹرز کے اوپر آپ اپیل میں جا سکتے ہیں, ادروائز آپ کی اپیل ڈسمس ہو جاتی ہے. اگین ان ہاؤس کاؤنسل اینڈ ایڈوائزری پہ ہم نے آئی تھنک فیئر انف بات ٹچڈ اپون اٹ فیئر انف. سو ول موو آن ٹو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, جس کے اندر آپ کی آربیٹریشن ہے, میڈیشن ہے. obviously there are organizations now جہاں سے آپ کریڈٹ ہو سکتے ہیں.
اگر آپ کا اس طرف رجحان ہے, اس طرف انٹرسٹ ہے, آپ کو کارپوریٹ اٹریکٹ نہیں کرا, آپ کو لٹیگیشن اٹریکٹ نہیں کری, آپ کو ADR اٹریکٹ کرتا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ آپ اکریڈیٹیشن سیکھ کریں, آپ اس میں اپنا اسکل, اپنا کانفیڈنس ڈیولپ کریں. اینڈ لاسٹلی دیر از ایکیڈیمیا. آئی ہیو ہیڈ اے ویری, ہاں جی کل سیٹرڈے کو سیکنڈ لیکچر ADR کا ہے. قاسم بدود صاحب آل دا وے فرام اسلام آباد آ رہے ہیں, ون آف دا لیڈنگ ADR کی سائٹ کے اوپر, تو وہ بھی آپ مہربانی کر کے. تو دونوں فیلڈس میڈم نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ جس میں آپ کا فیوچر کے اندر کافی زیادہ اسکوپ وغیرہ ہے, ہیلتھ کا, میڈیکل کا اور ADR, اس کے لیے پلیز سیٹرڈے کو اٹینڈ کیجیے گا. ڈیٹیل کے اندر اسپیشلسٹ آ رہے ہیں آپ کے. اچھا, ایکیڈیمیا پہ میں آئی واز اباؤٹ ٹو ٹیل یو گائز کہ آئی ہیو ہیڈ اے ویری بریف اسٹنٹ ان ایکیڈیمیا. ایکیڈیمیا کے اندر آپ کا جو رائٹ آف پیسج ہے دیٹ از ریڈنگ, ریسرچ اینڈ رائٹنگ. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ابھی سے جو ایریا آف لا آپ کو انٹرسٹ کرتا ہے یا نہیں بھی کرتا, اس کے بارے میں آپ ریسرچ کریں, اس کی ڈاکٹرائنس میں جائیں, پرنسپلس میں جائیں, دیکھیں آپ کو کیا ٹاپک انٹرسٹ کرتا ہے. دیر از دس اوپن ایکسیس ویب سائٹ, اٹ از کالڈ SSRN, سوشل سائنس ریسرچ نیٹورک. سوشل سائنس ریسرچ نیٹورک کے اوپر آپ ایز اے بگنر آپ ریسرچ پیپر لکھ کے پبلش کر سکتے ہیں. جیسے میرا CERN کے اوپر ایک ریسرچ پیپر ہے آن اکیوزڈ, آپ کا رائٹ آف, خود ہی بھول گیا مجھے کہ میرا کیا ٹاپک ہے اس کے اوپر. اٹس اکیوزڈ گلٹی انٹل انلیس innocent انٹل پروون گلٹی. اس کے اوپر میرا ریسرچ پیپر ہے. آئی ہیو ڈن این امیزنگ جاب ایٹ سیلنگ اٹ, بٹ ڈو گیو اٹ اے ریڈ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس این اوپن ایکسیس ویب سائٹ جہاں پہ آپ ایز اے بگنر آپ ریسرچ پیپر سبمٹ کرتے ہیں. پبلش ہونا یا نہ پبلش ہونا از کنڈیشنل, بٹ وہ پھر اگر آپ کا ریسرچ پیپر ان کے کچھ پیرامیٹرس کے اوپر فال کرتا ہے تو وہ آپ سے پریلیمنری اسٹیجز پہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کن جرنلز میں یہ پبلش کرانا چاہتے ہیں. سو اٹس اے ریئلی گڈ اپرچونیٹی کہ آپ CERN کے تھرو اپنے ریسرچ پیپرز ڈفرینٹ جرنلز میں پبلش کرا سکیں. جیسے جو میں نے بتایا کہ میرا ریسرچ پیپر ہے وہ ایک یونیورسٹی آف انڈیانا کے جرنل میں پبلش ہوا. سو دیٹ از ون ریسورس دیٹ یو کین ریئلی یوٹیلائز. اور اگین لائک آئی سیڈ, میں کچھ بہت بیئر منیمم سی کنٹریبیوشن اخبارات میں بھی کرتی ہوں. جو بھی چیز مجھے لگتا ہے کہ انٹرسٹ ہے, جیسے ایک دو میرے کچھ آرٹیکلز ہیں آن مائی ایکسپیرینس ایز اے فرسٹ جنریشن لائر, یا مائی ایکسپیرینس آن میڈیکل ڈیفینس اینڈ میڈیکل نیگلیجنس. So whatever interests you, try to write it down, try to pen your experiences, because جو آپ نے ایک دفعہ لکھ لیا ہے وہ پھر you will always be able to relate to that, and you will never forget it, unlike I did. Forgot the topic of my own research paper. So I think that's pretty much it. اگر کچھ questions ہیں آپ لوگوں کے, so I would love to take that. Try not to test me on my knowledge of civil procedure. جو ٹاپک ہے اس پہ کائنڈلی اسٹک کریے گا, so that we can all learn and maybe take something away from this lecture that will help us in our careers. Any particular reason why you moved away from litigation, and do you think actually it's a fit field for females in Lahore? Yes. Okay. So litigation میں my experience was very, maybe somebody will, this is not to disregard somebody else's experiences, but my experience was very refreshing. I enjoyed my time in litigation like no other day. مجھے بہت کبھی بھی اس gender bias, personally speaking, I have never felt it. I have always felt that the judges are taking me seriously if I am well prepared. if I am اگر میں جج کے سامنے جا کے فمبل کرنا شروع ہو جاؤں گی اور مجھے میرے کیس کے فیکٹس نہیں پتہ, مجھے میں جس لاء پہ ریلائی کر رہی ہوں مجھے وہ لاء نہیں پتہ, یا آئی ایم کنٹینیوسلی ٹرائنگ ٹو ہائڈ بیہائنڈ مائی سینئر, مے بی دین آئی ول ناٹ بی ٹیکن سیریسلی. بٹ ان مائی ٹائم ان litigation, my advice for the girls over here would be to focus on the job and just get the job done. جو کچہری کے پریمیسز ہیں وہ اتنے ہی آپ کے ہیں جتنے کسی اور کے ہیں.
اگر آپ کا کیس لگا ہوا ہے, prepare your case, go straight to the courtroom, argue like you have prepared. Your arguments should reflect how diligently you have prepared. Even جو tip I think I would give to all of you, کہ آپ نے سول عدالت میں بھی ویسے ہی آرگیو کرنا ہے, اسی جذبے کے ساتھ, اسی پریپریشن کے ساتھ جس کے ساتھ آپ مے بی ہائی کورٹ میں کریں گے. آپ نے جو سول عدالت میں دعویٰ دائر کرنا ہے اس کو بھی آپ پیج نمبر لگائیں گے, اس کے بھی آپ انیکسچر فلیگ کریں گے. آپ سول عدالت کو عزت دیں گے تو سول عدالت آپ کو عزت دے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. لٹیگیشن سے لائک 2 پارٹ سر کا کویشچن ہے کہ لٹیگیشن میں میرا ایکسپیرینس کیسا تھا. تو اپنے ایکسپیرینس میں یہ بتا سکتی ہوں کہ میں آئی یوز ٹو انجوائے لٹیگیشن. دا ریزن فار موونگ اوے فرام لٹیگیشن واز اگین جو ایک دماغ میں کیڑا ہوتا ہے کہ یار آئی وانٹ ٹو ایکسپلور ایوری تھنگ. تو ان ہاؤس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں لٹیگیشن میں تھی تو میرے ان ہاؤس والے جو کالیگس تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ایویں رگڑا کھا رہی ہیں, صبح 8 سے شام 8 تک 12 گھنٹے کا, ہم تو 9 to 5 کرتے ہیں اور 5 o'clock سسٹم بند, فائلیں بند, اینڈ وی گو ہوم اینڈ وی گیٹنگ پیڈ مور, وی ہیو سینکشنڈ لیوز, لائف اسٹائل ہی اور ہے. سو آئی وانٹیڈ ٹو ایکسپیرینس دیٹ فار مائی سیلف. تو the reason I moved away from litigation is again because میں صرف ہر کچھ ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں. I'm very curious as to whatever this profession has to offer me. I want to avail it, I want to experience it. So I have a well-informed experience, I have a well-informed decision making. ایک میرا ایک well-informed opinion ہو کہ اچھا میں نے litigation بھی whole heartedly کر کے دیکھی ہے, میں نے کچہری کا رگڑا بھی کھایا ہے, میں نے 2 ہفتے کیس کی تیاری کی اور پھر افسر جلیس آج رخصت پر ہیں, اس کا آرڈر بھی میں نے دیکھا ہے, میں نے شہادتیں بھی کرائی ہیں, میں نے پورا کیا ہے. مجھے اب اگر مجھے لٹیگیشن کا شوق تھا تو مے بی آئی کوڈ ہیو ایکسیلڈ ان لٹیگیشن. سملرلی ان ہاؤس میں آنے کا اگین جسٹ ٹو سیشیٹ مائی کیوریوسٹی ٹو سی کہ ان ہاؤس کا فیل کیسا ہوتا ہے, کیا پرکس ہیں, کیا میری I was working for a law firm, تو میں جو law firm کے کیسز آتے تھے, clientele I have yet to develop because جہاں پہ میں ایک law firm میں کام کرتی تھی ان کی بڑی strict policy تھی کہ no personal cases, جو کہ مے بی majority of the law firms کا یہی رجحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے associates کو personal cases نہیں لینے دیتے. خاندان میں کوئی وکیل ہے, ابو وکیل ہیں, family lawyers ہیں, then maybe you can inherit clientele. But to develop clientele from scratch, I will let you know when I have experience. How is your lifestyle now? It's pretty much the same. 9 سے 5 ہے کہ ابھی 9 سے 9 ہی ہے؟ بہت ویری کرتا ہے کہ آپ اپنا پریکٹس ان ہاؤس میں کیسے لے کے چلتے ہیں, آپ کتنا اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں ان دا ورک. اگر آپ ایک ڈیسک جاب کرنا, آپشن از آلویز اویلیبل فار یو. میں آئی آلویز وانٹ ٹو کیپ ورکنگ, آئی آلویز وانٹ ٹو کیپ گروئنگ. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس ombudsman کا پورٹ فولیو ہے, یہ میرا اپنا ٹو اگین ایکسپیرینس کیا واٹ از اٹ آل اباؤٹ. سو ڈپینڈز آن ہاؤ مچ ورک دیٹ, بیکاز کارپوریٹس کے اندر اگین اسپیکنگ فرام اونلی فرام پرسنل ایکسپیرینس, بہت بینڈ کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو اوور ورک یو. تو اگر آپ کے پاس صرف 2 ہی اوپینینز ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم سو اوور ورکڈ, دین دے ول بی لائک چلو ٹھیک ہے, بٹ دیٹس یور چوائس. سو میں آئی to learn new things every day. میرا لائف اسٹائل اتنا ریگرس, کیونکہ لٹیگیشن کے اندر بخار بھی ہے, تو آپ نے اگر آپ کا کیس لگا ہوا ہے, آپ نے اسٹے لینا ہے, یور ان کورٹ. آپ بیکاز لاہور میں بڑا کانسیپٹ ہے, بڑا بارشوں والے دوران میں پانی بھی کھڑا ہوا ہے, تو یو ہیو ٹو بی ان کورٹ, سو یو ہیو ٹو بی ان کورٹ. بڑی کارپوریٹ کے اندر تھوڑی سی ریلیکسیشن اس حوالے سے کہ جب میں ان بعد میرا پہلا سیٹرڈے آف آیا اور مجھے پتہ نہیں تھا واٹ ٹو ڈو ود مائی سیلف, کہ سیٹرڈے کو کیا مطلب دفتر نہیں جانا, واٹ یو مین آئی ہیو 2 days آف. سو اور کارپوریٹس کے اندر آپ کی سینکشن 3 day مینڈیٹری لیو یو ہیو ٹو ٹیک. لا فرم میں تو کوئی ایک مشکل سے نہیں دے رہا تھا. سو دیر آر یو ہیو ٹو سی, آپ نے ایک جس سے ہم اکنامک ٹرمس میں کہتے ہیں آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ کیا مجھے زیادہ سوٹ کرا ہے. بٹ کارپوریٹس ڈو ٹریپ یو ود پرکس جو لٹیگیشن میں آپ کو اتنا فراوانی سے نہیں ملتے. گورنمنٹ اونڈ ہے ایز این یہ گورنمنٹ ٹیک اور کارپوریٹ دوسرے فرق نوعیت کا ان کا کلچر فرق ہے, سرکاری والا ایکسپیرینس کیسا ہے؟
سرکاری بینک کا؟ بیسکلی اٹس لائک این آٹونومس باڈی. کچھ شیئرس ہیں, کچھ ویسے شیئر ہولڈرس اونڈ ہیں. پرسنلی اسپیکنگ بیکاز اٹس میں نے ابھی جانا ہے کام پہ, تو ماحول بہت اچھا. بہت اچھا ہے, سب پرفیکٹ ہے, بہت زیادہ. کیا 60-40 60-40 ہے. سیم ایشو. آگے مجھے پیئر پلیز گفتگو کی نہیں ضرورت ادھر والے, بلکہ خاص طور کے اوپر کافی پیئر کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھیے میڈم سے, اور میڈم خاص طور پہ پوچھیں, آپ کے لیے خاص طور پہ. ایک سیکنڈ, 1 سیکنڈ جی. وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو؟ آہستہ ہی آپ پلیز. Thank you. That's very sweet. Thank you so much. That's very grateful of you. I'm very grateful. Thank you. جی بھائی. Question. یا یہ جو ڈسٹنٹ ڈریم ہے نا, آئی تھنک دیٹ از ون دیٹ وی آل شیئر. جب آپ لا کالج, سو یس الٹیمیٹلی آئی تھنک ہم کوئی وکیل یہ نہیں ہوگا جو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اپنی پریکٹس نہیں کرنی. تو یس اٹس ڈسٹنٹ ڈریم دیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ایونچولی اپنی ایکسکیوز می پلیز پوچھیں. کہ ہم نے اپنی پریکٹس کھولنی ہے. واٹ ٹیبو؟ کیا فرسٹ جنریشن ہے حرام کی کمائی ہے. اچھا دیکھو, ایک اردو کا محاورہ ہے, جتنے منہ اتنی باتیں. تو اگر آپ نے کان دھرنا شروع کر دیا ٹو واٹ پیپل, اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, دیٹ از اے گڈ ڈیسیشن فار یو, یور پرسنل اینڈ پروفیشنل گروتھ. باہر نکلتی ہوں, آئی ڈزنٹ, مجھے میری لائف میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. آپ سب کا اپنا دماغ ہے, ایوری بڈی از فری ٹو تھنک وٹ ایور دے وانٹ, وٹ ایور می. ایک تھک اسکن ڈیولپ کرنے کی گیم ہے ساری. اگر آپ اپنے آپ میں کمفرٹیبل ہیں, اگر آپ کو اپنے اوپر کانفیڈینس ہے, اور ایکسکیوز مائی لینگویج, لیکن اگر آپ مینٹلی, تو کوئی نہیں ہلا سکتا. آپ نے اپنے پاتھ پہ قائم, مرے تو ایک وکیل پیدا ہوا, یہ صرف ساری باتیں ہیں. اس کو آپ نہ کان دھریں. آپ اس کے بارے میں کیوں آپ اپنی لائف کا ایک سیکنڈ بھی ضائع کرتے ہیں ایسی باتوں کے اوپر. دیکھو, بار ووکیشنل کورس کے اندر آپ تمام ابتدا کے اندر پہلے دن سے آپ کے سامنے روز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کے عظیم ترین لوگوں کا پروفیشن ہے. آپ اگر یہ والے سوال, اور اگر آپ کے خیال میں پھر ٹھیک ہے, فیکٹ آف دا میٹر از آپ کو یہاں پہ آ کے آپ ساروں کو یہاں پہ ٹرین کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ وہ چنگاریاں جو باہر جا کے جس سے روشنی کہ اگر اس کے اوپر آپ جھجک کے رہ گئے, قائد اعظم وغیرہ جنا پاکستان انہوں نے بنایا, آئیڈیا کس نے دیا, کالوں کو کس نے فری کیا, لنکن, یہ منڈے, اب تم اپنے آپ کو اگر امپورٹنس نہیں دو گے تو تمہاری مرضی. بات یہ کہ گند والا سارے کے سامنے ہے. یہاں پہ بھی ابھی فار ایگزامپل اٹینڈنسز دوست پانچ کے لگا رہے تھے بیٹھ کے یہاں پہ ایک کے سامنے, کافی اس طریقے کے گند وغیرہ ہے, پر ڈونٹ. فیکٹ آف دا میٹر از اگر تم نے اس کا امپریشن ٹھیک کرو گے تو ٹھیک ہے. ڈیل وتھ کیا مطلب ٹھیک, تمہیں کرنے کے لیے میں نے اپنا سر کپا رہا ہوں, تو تم نے ٹھیک کرنا ہے, ہم نہیں کرنا. یار دیکھو, معذرت کے ساتھ ویل ڈیزروڈ بھی ہے. آپ کو تصویروں کے اندر میں نے دکھایا ہے, بیواؤں کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ بھی ہم ہی کرتے ہیں, ڈن بھی ہم کرتے ہیں, ٹاؤٹی بھی ہم کرتے ہیں, پراپرٹیاں بھی ہم کرتے ہیں, جعلی گفٹ بنانے بھی ہم کرتے ہیں, سارے کے سارے. تو یہ والی تو بات نہیں.
بابے کی طرف کیوں دلوں کو قتل کریں گے. بٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی یہاں پہ ڈیڈیکیٹ کر دی ہوئی ہے. اگر اس کو غلط نہیں ثابت کر سکتے فرینکلی, اور میں یہاں پہ ایگزاجریٹ نہیں کر رہا, سے یہ اللہ میاں کی دین ہے کہ میں خوشی خوشی بستر سے نکل آتا ہوں, میں معذرت کے ساتھ اگر بینک نکلا جاتا ہوں, بیکاز سیم وہی چیز ان ہاؤس وغیرہ کرنے کے لیے. یہ والا پروفیشن اللہ کی صفت ہے, رائٹ, الوکیل. اگر تم عبادت کے لیول, ٹھیک ہے یار, دیکھو جو ایمان رکھنے والے ان کو بھی بہت گالیاں پڑتی رہیں. حضور پاک کو بیچ میں ساری دنیا نہیں پسند کرتی تھی. سچ کے اوپر, صحیح چیز کے اوپر جو بھی کرتا ہے, if you take it with that profession, عبادت کے لیول کے اوپر, تو یہ ایکچوئل عبادت اور تم ایکچوئل سکون ہوگے اور ایکچوئل جنتی بنو گے. میں ایگزاجریٹ نہیں کر رہا, عبادت ہے. اگر نئی عبادت کے خیال میں ہے کہ یہ لطیفہ ہے اور جو لطیفے کے اوپر ایڈریس کرنا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, اپنے کردار اپنے اس چیز سے دکھاؤ گے تو ضرور. شیر بنو گے تو شیر بنو گے, گیدڑ بنو گے تو گیدڑ بنو گے, حرام کھاؤ گے, نہیں حرام کھاؤ گے تو نہیں کھاؤ گے. بھوکا یہاں پہ کوئی نہیں مرتا پاکستان کے اندر. گیو اپ وغیرہ بھی اگر آپ ایسے کر دیں تھوڑے بہت, خیر, دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا. Any further questions? پوچھ لو یار, تم سب سے زیادہ بول رہے تھے. Sorry, one question. What was my motivation behind writing a book? Like I said, the idea was not to make profit, because اس کے اندر جتنی میری انویسٹمنٹ ہے نا, اتنا میرا ریٹرن نہیں ہے مانیٹری ٹرمز میں. لیکن دا آئیڈیا بیہائنڈ اٹ واز کہ جو ڈیفیکلٹیز میں نے فیس کی, ایک مجھے پریکٹس میں آ کے بہت زیادہ ویکیوم فیل ہوا کہ کوئی ریسورس ہی نہیں ہے. مطلب ایک ریسورس نہیں ہے کہ میں نے دعویٰ لکھنا ہے, انگلش میں کیسے لکھنا ہے, اردو میں کیسے لکھنا ہے. کیا بھی کبھار الفاظ ہوتے ہیں جن کو آپ ایک مومنٹ میں آپ بالکل بلینک ہو جاتے ہو. لائک شی سیڈ کہ آپ کو تھوڑا سا ہیوملیٹیڈ فیل ہوتا ہے کہ یار آئی شوڈ نو دس. میں 3 سال کی 5 سال کی ڈگری کر کے آئی ہوں, شاید میرے اندر کوئی کمی ہے کہ مجھے یہ الفاظ نہیں آتے. تو یہ جو تمام ایموشنز ہیں, ان سے آئی وینٹ تھرو دیم, اینڈ دی الٹیمیٹ موٹیویشن واز کہ دس نیڈس ٹو بی فکسڈ. بیکاز دوسروں پہ ڈالتے رہیں گے کہ یار somebody else will do it, کوئی اور کر لے گا, میں کیوں کروں, میں اپنے پیسے کیوں لگاؤں, ٹائم, انرجی, ورکنگ, پوری فل ٹائم پریکٹس کے بعد نائٹ تک بیٹھ کے اپنی ساری ریسرچ ٹرانسکرائب میں کیوں کروں. اس لیے کروں بیکاز someone has to do it. And if you take the initiative, it's not for میں بہت فیمس ہو جاؤں گی, it's because this profession is ours. اس کو ہم نے اون کرنا ہے, تبھی یہ پروفیشن ہمیں اون کرے گا. اگر ہمیں لگتا ہے کہ there is some deficiency, it is as much as your problem as it is mine, and it is as much as your responsibility as it is mine to fix it. So it is all about taking initiative without even an ounce of self. لوگ پسند کریں گے اگر میں نے اپنا if I put my work out there into the world and 500 people look at it, 100 will like it and 100 people will have something negative to say about it. Then again, like I said, develop a thick skin. Take criticism. ٹھیک ہے, مے بی میں نہیں کہتی کہ آپ جو کریں گے وہ بالکل 100% پرفیکٹ ہی نہیں ہے. شیور دے کین بی پرابلمس, بٹ اٹ ول بی اے لرننگ ایکسپیرئنس. سو اٹ از اباؤٹ کانفیڈنس آپ نے رکھنا ہے, ایک تھک اسکن رکھنی ہے, اور ایک ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے ٹو لرن. کہ اگر اس میں کوئی غلطی سزم بھی ملا, کوئی پیپل ہیو لاٹ آف, لوگوں کے پاس بری باتیں زیادہ ہوتی ہیں کرنے کے لیے, اچھی کم ہی کرتے ہیں. تو اس کو بھی آپ نے فلٹر آؤٹ کرنا سیکھنا ہے کہ کون جینیونلی آپ کو کچھ سکھانے کی, کون آپ کو صرف is trying to pull you down. So it is all about perspective, it's all about narrative, and it is all about working on yourself. Because when I started off, I wasn't like this. Introvert through and through. میرے سے کسی سے بات کرنا نا, mentally prepare myself کہ oh, I have to talk to people now. So it's about identifying your problems, identifying your weaknesses. ہم میں سے کوئی یہاں پہ ایسا نہیں ہے جو 100% پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں, بالکل میڈ آف گولڈ. نو بڈی از لائک دیٹ. آپ میرے سے 10 منٹ باتیں کرو گے, آپ شاید میرے اندر ایک مسئلہ نکالو. سو ایز لانگ ایز آپ کو لگتا ہے کہ ورک آن اٹ, ڈونٹ اسکیپ اٹ کہ نہیں کیا مطلب بالکل ٹھیک ہے, اٹس فائن, میں تو ایسے ہی ہوں. نو, جب تک آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کے وین یو ریکٹیفائی اٹ, یو ول ٹرن انٹو
It will help you personally, it will help you in your profession. So بہت اس کو میں نے آئی تھنک بہت زیادہ ایلیبوریٹ کر دیا ہے, بٹ دا آئیڈیا بہائنڈ رائٹنگ دا بک واز ٹو ریکٹیفائی دس. میڈم کے ساتھ نا فرینکلی میں یہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں, میڈم نے کتاب نہ لکھی ہوتی تو یہاں پہ نہ بیٹھی ہوتی. نہیں اس طرح نہیں, آئی ڈڈ ناٹ نو میڈم ایٹ آل. یہ اپنی کتاب کے سلسلے میں ان سے میری ملاقات ہوئی, میٹ مے بی 2 times یا 3 times, وی اونلی میٹ 3 times. قابلیت اور کمٹمنٹ ٹو دا پروفیشن بولتا ہے آف دا سیم. میں نے ان کو اپنے قبیلے کا بیچ میں پایا, بیکاز دیکھو یہاں پہ اس پروفیشن کے اندر میرے والد صاحب نے بھی کتاب نہیں لکھی, ہی واز اے لیجنڈ ان دا پروفیشن. دادا نے بھی نہیں بیچ میں لکھی. اس لیول کے اوپر انہوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا, اپنے لیول کے اوپر انہوں نے بے شمار کیا. ہماری خرابی ہے, اور میں آپ تمام دوستوں کو, یہ ہمارے معاشرے کے اندر خرابی یہ ہے کہ ہم ٹھیک کرنے کے لیے کسی انتظار کرتے رہتے ہیں, کوئی آئے گا ہمیں ٹھیک کرے گا, لیڈر آئے گا ہمیں ٹھیک کرے گا. بات یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ آپ اب لیڈر ہیں, آپ نے ٹھیک کرنا. یہ جو سوال کیا تھا نا وکالت کے لیول پہ, آپ کو پہلے دن سے یہ کر رہے ہیں. مجھے کیا پڑی ہوئی ہے کہ میں 3 ہفتے سے سر کھپاؤں اور یہ کروں وغیرہ. میں الیکشن کے کیمپین کے لیے بھی بیچ میں نکل سکتا ہوں, میں اپنے مقدمے بھی کر سکتا ہوں, بٹ فرینکلی میرا بھی دین ایمان ہی, میں پچھلے 4 سال سے چیزیں کر رہا ہوں. دین ایمان نے ٹھیک کرنا ہے. لٹرلی پاکستان میں فیشن کو, اپنے محلے کو, اپنے دفتر میں جس چھوٹے سے بڑے لیول پہ اگر کرنا تو لیڈری آپ کے اندر سے آنی. فرینکلی میڈم کی یہ جو کنٹریبیوشن کتاب کورس کی, یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو اور کسی نے نہیں کرنا. انڈرسٹینڈ دس, ایچ ون آف یو از کیپیبل آف دس. ہمارا جب پہلا بار ووکیشنل کورس ہوا, میں نے بتایا رہی تھا, اس نے جا کے لٹرلی ہمارا بی بی سی کر کے اس نے کہا لوکل لیول کے اوپر کیوں نہیں ہوتا. اپنے صدر سے بات کی, صدر نے سیشن جج سے بات کی, وہاں پہ بی بی سی اس کے ٹوٹے بجے موبائل جایا, فیتا کاٹا, آدھا لیکچر وہاں پہ ان کے سول ججز نے کروایا, آدھا وہاں پہ جو بابے وغیرہ تھے ان سے کروایا. اس نے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیا. چنگاری سے بیچ میں آگ لگتی ہے, آلریڈی چلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. آپ کے ساتھ ہم نے بہت زبردستی کی کہ آپ کو بی بی سی میں یہ چیز لازمی ہے. اب 52 بار ایسوسیشنز کے اندر 52 بار ایسوسیشنز میں 6000 سے زیادہ لوگوں نے بی بی سی کر لیا 1.5 سال میں. پڑھنے کتاب سے دور ہو گئے ہوئے. یہ کرنے کا مقصد ہی بیسکلی یہ ہے, کتاب پڑھو گے. پرانے زمانے میں آپ کی وقت کی کتابیں رہتی ہیں, بندے مر جاتے ہیں, آپ جتنے مرضی وغیرہ اس کے اندر ہوتا ہے. لیکن ایس ایم ظفر صاحب کی 8 کتابیں ہیں. وکالت کیسے کرتے ہیں, بی اے کمپیٹنٹ لائر کی کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, ان کا نام ابھی بھی ہے. باقی جتنے بابے وغیرہ بھول گئے, بہت ہو کے غائب ہو گئے. اٹ از اباؤٹ یور لیگیسی. کتاب وغیرہ جو لکھنا ہے نا, اور آپ کے سامنے میں یہ ایک ان کو بلوانے کا مقصد یہ تھا, بلوانے کے لیے تو میں کوئی بابے کو بھی بلوا سکتا تھا. 5 آؤٹ اسٹینڈنگ ورک کیا ہے, بیکاز شی فیلٹ دیٹ از ایگزیکٹلی جو آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے. آپ اپنے علاقے سائٹ پہ کریں, اور مارکیٹیبلٹی, سی واٹ یو گیٹ بیک فرام اٹ, دیں ایز اے لیول آف ایکسلنس پریزنٹ کریں. اور چونکہ کرتے ہیں وغیرہ, آپ بھی آ سکتے ہیں. کتاب کریں, یہ پراپرلی کام کریں, ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ 72 ویڈیوز اگر کوئی بنائے ہیں کسی نقطے پہ قانون کے, تو یو کین کم ہیئر اینڈ لیکچر. یو کین بیکم اے ممبر بار کاؤنسل, یو کین گو اینڈ ڈو اٹ ایٹ یور لوکل بار ایسوسیشن. مگر آپ نے نہیں اگر کرنا تو ٹھیک ہے, نو ون کیئر. شی از اسٹیبلشڈ ہرسیلف لائک دس. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں نے اتنی زیادہ تعریف کر دی ہے, میں 2-4 اور جملے تعریف کر کے آپ کو کرنا چاہوں گا. یار دیکھو, میڈم کو بلوانے کا مقصد وغیرہ بھی یہ تھا, ٹو شو یو ایکسلنس ایٹ آل ایجز. ابھی تک ہم نے سینئرز وغیرہ, I don't know mean to actually keep saying exceptional lawyer already. آپ کر سکتے ہو. آپ کا اور ان کے اندر 3 یا 4 سال کا ڈفرنس ہے, تو کیوں نہیں کر سکتے فرینکلی 2 یا 3 وغیرہ چلے. بٹ دیکھو یار بات یہ ہے, میڈم نے اپنا وقت دیا. یہاں سامنے ایک امپورٹنٹ ریسورس جو ان کی کتاب ہے وہ ہم نے ہائی لائٹ کرنی تھی. کتاب کی بکری کے لیے یہاں پہ نہیں بلوایا تھا میں نے ان کو, اس لیے آپ کے سامنے بلوایا تھا کہ دکھا سکوں کہ آپ بھی کر سکتے ہو, اچھے لیول پہ کر سکتے. گلے سے اگر نہیں اتارو گے اس پروفیشن کو, تو یہ پروفیشن آپ کو عروج تک لے کے جائے گا.
It is a singular honor for madam to actually come and lecture यहाँ पे. I hope you were inspired. Try to actually follow her. किताबें लिखने में, पढ़ाई लिखाई के और प्रोफेशन के बारे में दर्द के साथ सोच के ये करने के लिए. It was an honor to have you here, madam. Please, thank you very much. We'd like to see सिर्फ females सामने आइए. आप किसी भी तस्वीरों के अंदर नहीं आई, इनके साथ आइए. Okay, let's do it. All of you.